अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, आवाज आ रही है आपको? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए, साइमा है मेरे साथ, शगुफ्ता है। साइमा, हम पढ़ते हैं मुरक्कब जारी। आज हमने पढ़ना है, इंशाल्लाह हम शुरू करते हैं। कुछ रिकॉर्डिंग में आ जाएगा, फिर स्टूडेंट सुन लेंगे। टाइम ओवर हो गया क्लास का। चलिए, आ जाइए, पढ़ेंगी साइमा। समीना है, समीना, सॉरी, समीना अयूब। जी, आपका नाम मुबीना भी है, और समीना आपका नाम एस अयूब है आगे। समीना एस अयूब। जी आपकी जी जी। समीना सैयाब। अच्छा, सयाब, अच्छा ठीक है, सही। अच्छा, सही जी है। वो जल्दी में ना मुझे भी पढ़ने में मुश्किल है। अच्छा चलिए, पढ़िए आप। मुरक्कब जारी आज हमने शुरू करना है इंशाल्लाह। जी, इसमें जो भी आपने स्क्रीन शेयर की है वही देख के पढ़ूँ ना? हाँ, वही पढ़ना है। जी, अरबी जबान में कुछ हरूफ ऐसे हैं जो इसम को हालत जर में ले जाते हैं, उन्हें हरूफे जारा कहते हैं। जो इसम हालत जर में हो उसे मजरूर कहते हैं। जार और मजरूर मिलकर मुरक्कब जारी बनाते हैं। तो हमने मुरक्कब कौन जी कौन से मुरक्कब हमने पढ़े हैं, क्या जानती हैं आप? मुरक्कब होता क्या है, पहले तो ये हमने देखना है ना, मुरक्कब क्या होता है। जी जी, एक होता है मुरक्कब का ऑपोजिट क्या होता है। एक होता है मुफरद। आप इन बेसिक चीजों से वाकिफ नहीं है। अकेला। हाँ, मुफरद का मतलब होता है जी अकेला। अकेला अकेला। अकेला जी लफ्ज जो होता है ना, अकेला लफ्ज, चाहे वो जमा की शक्ल में आए, मुसन्ना की शक्ल में आए, वाहिद की शक्ल में आए, किसी भी शक्ल में आए, अकेला लफ्ज जब होगा ना, जब उसके साथ कोई और लफ्ज नहीं मिलेगा, कोई और कलिमा नहीं मिलेगा, तो मुफरद कहलाएगा। कोई मिसाल देंगी मुफरद की? हम्म, कोई भी मिसाल। मुफरद जो होता है ना वो इसमी मुफरद जो होता है वो इसम भी हो सकता है, जी फेल भी हो सकता है, और हर्फ भी हो सकता है, तीनों हो सकते हैं मुफरद। लेकिन अभी चूंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं इसम को, ठीक है, और हर्फ को पढ़ें। ठीक। ये दो चीजें हम पढ़े, अभी हमने फेल नहीं शुरू किया। तो हम इन दोनों के बारे में बात करेंगे। तो मुफरद क्या होता है? मुफरद होता है अकेला वर्ड, ठीक है। तो ये जो हुरूफ जारा होते हैं, ये भी एक लफ्ज होते हैं, कलिमा होते हैं, ठीक है। तो ये भी मुफरद ही होते हैं। मसलन आप फी कहते हैं तो फी इज मुफरद, ठीक है। जब ये एक और इस्म के साथ मिलेगा, एक और कलमे के साथ मिलेगा, तो ये क्या बन जाएगा? मुरक्कब बन जाएगा। फिल अर्दी, ये एक कलमा है, ये मुफरद वर्ड है, ये मुफरद वर्ड है। अब ये क्या बन गया? एक मुरक्कब बन गया। ठीक। ये तो बजाय तो ये हर्फ है, लेकिन ये कंप्लीट इसका मीनिंग है ना, मैं, है ना, इसका एक मीनिंग है, इसका भी एक मीनिंग है। ये कंप्लीट एक वर्ड है, ये भी एक कंप्लीट वर्ड है। इसको कहते हैं मुफरद। और ये मुफरद जब दोनों प्लस होते हैं तो ये क्या बन जाते हैं? ये मुरक्कब बन जाते हैं। मुफरद प्लस मुफरद इज इक्वल टू मुरक्कब। तो पहली मुरक्कब। बात तो ये याद रखनी है, मुरक्कब होता क्या है? इज इक्वल टू इंशा मुरक्कब। अच्छा जी, मुरक्कब में दो लफ्ज होते हैं कम अज कम, चाहे वो एक हर्फ हो, चाहे एक नाउन हो, या दोनों नाउन हो, या उसमें आपके जो होता है डिफरेंट, या तो एक हर्फ हो सकता है, एक नाउन हो सकता है, या दोनों ही क्या होंगे? वो इस्म होंगे। वो मुरक्कब बन जाएगा। उसको फिर हम क्या कहते हैं? मुफरद नहीं कहते, मुरक्कब कहते हैं। अब यहाँ पर आप देखें तो हरूफ जारा क्या है? जर से बना हुआ है। जर का क्या मीनिंग होता है? मीनिंग आता है जर का? हरूफ जारा को जारा क्यों कहते हैं? जी, जर जेर का, की वजह से। हाँ, ये जर का मतलब ही जेर होता है, ठीक जी है। और चूंकि ये हुरूफ जो होते हैं ये अगले वाले नाउन को, अल अर्दू था, तो उसको जाके इसने क्या किया? जेर लगाया। तो अब ये क्या है? चूंकि इसने जेर दिया है, इसलिए इसको, अगले वाले को, इसलिए इसको हुरूफ जारा में शामिल करेंगे। और ये जो है जर का मतलब जेर, क्योंकि अगले वाले नाउन को जाके, हरफ जर के बाद हमेशा ही नाउन आएगा, चाहे वो जमीर की शक्ल में आए, चाहे वो इसम जाहिर की शक्ल में, यानी इसम की शक्ल में आए, तो वो दोनों ही क्या होंगे? मजरूर हो जाएंगे हरफ जर की वजह से। सही है।
تو ایک حرف جر اور ایک نون ہوگا آگے تو، یا ایک ضمیر ہوگی، ضمیر بھی ہو سکتی ہے، فی ہی بھی تو ہوتا ہے نا، فی ہی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ فی ایک حرف ہے، جی ایک کلمہ ہے، اور ہو ضمیر ایک کلمہ ہے، تو یہ بھی تو مرکب ہی ہے نا، ٹھیک ہے، یہ بھی ایک مرکب ہے، یہ بظاہر چھوٹے چھوٹے لگ رہے ہیں، یہ ضمیر ہے، یہ بھی ایک کلمہ ہے، یہ بھی کلمہ ہے، یہ حرف جر ہے، اور یہ آگے ایک کلمہ ضمیر ہے، اسم کی جگہ ضمیر آئی ہے۔ اب یہ کیا بنا رہے ہیں؟ ایک مرکب بنا رہے ہیں دونوں مل کے، جس کو ہم مرکب جاری کہہ سکتے ہیں۔ تو وہ یہی کہہ رہے ہیں عربی زبان میں کچھ حروف ایسے ہوتے ہیں، یہ دیکھیں یہ کتنے ہوتے ہیں، یہ 17 حروف ہوتے ہیں، لیکن قرآن میں آتے ہیں 11، تو ہوتے تو ٹوٹل 17۔ اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ حروف جارہ کتنے ہوتے ہیں، 17 ہوتے ہیں، لیکن قرآن مجید میں صرف 11 آتے ہیں، تو ہم ان کو ہی ڈسکس کریں گے اس بک میں، ٹھیک ہے، اور وہ عام ان کو آپ جانتے ہیں، پڑھتے ہیں ڈیلی قرآن میں، اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ یہ حروف جارہ استعمال ہو رہے ہیں۔ تو وہ اسم کو حالت جر میں لے جاتے ہیں۔ الاردو پہلے کیا تھا، کون سی حالت میں تھا الاردو؟ اکیلا تھا تو الاردو تھا نا، رفع، رفعی حالت میں تھا۔ جی جب رفع ہم نے حالت میں جب ہم نے اس پہ حرف جر داخل کیا تو وہ کیا ہو گیا؟ مجرور ہو گیا، اس کے نیچے جری حالت میں زیر آ گئی۔ مجرور۔ تو آپ ایسے کبھی نہیں کہہ سکتے فی الاردو، یہ نہیں کہہ سکتے آپ، ٹھیک ہے نا، آپ کیا کہیں گے؟ فی الاردی، ایسے ہی کہیں گے۔ اچھا اچھا، جو اسم حالت جر میں ہو اسے مجرور کہتے ہیں۔ اب یہ حالت جر میں، رفع میں تو نہیں ہے نا، جب یہ اسم رفع کی حالت میں تھا تو یہ مرفوع تھا، اس کو مرفوع کہتے تھے۔ اب جب یہ جر کی حالت میں آ گیا زیر فی کی وجہ سے، تو اب اس کو مجرور کہیں گے، کیونکہ اس کے نیچے زیر آئی ہے، دمہ ہوگا تو مرفوع، زیر آئے گی تو مجرور، اور اگر زبر آئے گی تو کیا کہلائے گا؟ اگر الف کے اوپر زبر آ جائے کسی وجہ سے، منصوب، منصوب۔ تو یہ 3 مفتوح، حالتیں، ہاں نہیں مفتوح نہیں، زبر آئے گی وہ الگ بات ہے، منصوب، مفتوح ہونا وہ ایک الگ بات ہے، زبر جب آئے گی تو وہ منصوب کہلائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ لاسٹ لیٹر کی حرکت کے بارے میں بات کر رہے ہیں ہم لاسٹ لیٹر کی حرکت کے بارے میں بات کر رہے ہیں، ہم باقی حرکات کے بارے میں نہیں کر رہے۔ جو آپ مفتوح کہہ رہی ہیں نا، تو اگر الف کے اوپر زبر ہے فی الارض، ہے نا، الف کے اوپر کیا آ رہی ہے؟ زبر آ رہی ہے نا فی الارض میں، یہ مفتوح ہو سکتا ہے، اس کو مفتوح نہیں کہہ سکتے، اس کو آپ کیا کہیں گے؟ یا تو مرفوع کہیں گے لاسٹ لیٹر والی حرکت کو، یا منصوب کہیں گے، یا مجرور کہیں گے۔ بہرحال ہم اس کو تھوڑا سا آگے لے کے چلتے ہیں۔ جو اسم حالت جر میں ہو اسے مجرور کہتے ہیں، جار اور مجرور مل کے۔ جار کیا ہے؟ یہ آپ کا جار ہے، اور جس پہ اثر ہو رہا ہے وہ مجرور ہے، یہ اسم مجرور ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جار اور مجرور مل کے دونوں کیا بن جائیں گے؟ دونوں پلس ہو کے مرکب جاری بن جائے گی۔ مرکب جاری۔ اب سمجھا کہ مرکب جاری کیوں؟ تو اس میں ایک حرف جر لازم ہے۔ میں کئی لوگوں سے سوال کرتی ہوں تو مجھے بتاتے رہتے ہیں کہ یہ بھی مرکب جاری ہے، یہ بھی، حالانکہ اس میں کوئی حرف جر ہوتا ہی نہیں۔ تو جب تک ایک حرف جر نہیں ہوگا مرکب کے اندر، وہ جاری نہیں بنے گا، صحیح ہے۔ اچھا، اس کے بعد آگے پڑھیے عربی زبان میں۔ عربی زبان میں استعمال ہونے والے حروف جارہ کی تعداد 17 ہے۔ ہم ان میں سے قرآن مجید میں اکثر استعمال ہونے والے حروف کا مطالعہ کریں گے جو درجہ ذیل ہیں۔ جو درجہ اس میں ذیل ہے، پھر سب جی سے پہلے کیا ہے؟ بی ہے، بی، بی، اس کے نیچے ہمیشہ زیر آئے گی، بسم اللہ اس کی مثال ہے۔ بالکل یہ جو بی ہوتا ہے نا، یہ کس قسم کے لیے بھی یوز ہوتا ہے اور ویسے بھی یوز ہوتا ہے، جیسے باللہ کہتے ہیں نا عرب لوگ، باللہ کہتے ہیں نا، باللہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ایک تو وہ کہتے ہیں واللہ، اور ایک وہ کہتے ہیں باللہ، اور وہ کہتے ہیں تاللہ۔ تو یہ سارے کیا ہیں؟ یہ حرف جر ہے، با بھی، تا بھی، وہ بھی حرف جر ہے، دیکھیں یہاں لکھا ہوا ہے آپ کے پاس۔ جی یہ بھی قسم کے لیے یوز ہوتا ہے، یہ بھی قسم کے لیے یوز ہوتا ہے، یہ بھی قسم کے لیے یوز ہوتا ہے۔ اچھا، ان تینوں میں سے یہ والا صرف قسم کے لیے یوز ہوتا ہے، تا، اس کو اور کسی طرح بھی استعمال نہیں کرتے، صرف قسم کے لیے آتا ہے تا۔ باقی بی جو ہے وہ آپ دیکھیں اور جگہ بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے بسمی میں بھی، یہاں تو قسم نہیں آ رہی نا، یہاں تو قسم نہیں آ رہی، تو یہ یہاں پہ دیکھیں بالکلم بھی آ رہا ہے نا، تو یہ دوسری طرح بھی استعمال ہو جاتا ہے، یہ بھی دوسری طرح استعمال ہوتا ہے، یہ صرف قسم کے لیے نہیں استعمال ہوتا۔ اس کا ایک معنی تو قسم ہوتا ہے، اور ایک اس کا معنی جو ہوتا ہے اینڈ بھی ہوتا ہے، تو یہ قرآن مجید میں دوسری طرح سے بھی استعمال ہو سکتا ہے،
یہ بھی دوسری طرح سے استعمال ہو سکتا ہے, صرف قسم کے لیے نہیں ہے یہ دونوں, بٹ دس ون از اونلی فار اللہ کے ساتھ مخصوص ہے, اللہ کی قسم. اور قسم کس کی کھانی چاہیے؟ جب ہم دوسری تیسری چوتھی قسمیں کھاتے ہیں نا, یہ بالکل قسمیں کھانا چھوڑ دیں, قسم صرف اللہ کی کھائی جاتی ہے, ٹھیک ہے. اللہ کی قسم, اللہ تعالیٰ ہر چیز کی قسم کھا سکتے ہیں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی قسم کھائی ہے جو بڑی چیزیں ہیں, ٹھیک ہے, آسمان کی, زمین کی, والتین والزیتون والطور سینین, تو کتنی چیزوں کی اللہ نے قسم کھائی ہے, لیکن انسان صرف اللہ کی قسم کھا سکتا ہے. یہ قرآن کی قسمیں اور یہ عدالتوں میں یہ سب غلط ہے. صرف کیا ایک اللہ کی قسم ہونی چاہیے اور وہی کھانی چاہیے, اور وہ بھی اگر آپ جھوٹی کھاتے ہیں تو بہت بڑے گنہگار ہیں. برحال ٹاپک سے ہٹ رہے ہیں. بالقلمی بالنصری, اب یہ بی جو آ رہا ہے, بی کا میننگ کیا ہوگا یہاں پہ بتائیے مجھے, آپ کیا ساتھ. سمجھ؟ ساتھ, یعنی ود بسمی کے اندر بھی ود دا نیم آف اللہ, ٹھیک ہے, ساتھ اللہ کے نام کے بسمی. اب دیکھیں بی کے بعد ہمیشہ کیا آ رہا ہے, آپ چیک کریں کیا آ رہا ہے بی کے بعد, حرف جر کے بعد کیا آ رہا ہے, حرف جر کے بعد کیا آ رہا ہے, یہاں بھی نو اسم آ رہا ہے نا, اور حالت اسم آ رہا جر ہے, میں ہے. ہاں, اور وہ جی, کیا ہو رہا ہے, وہ مجرور بھی ہو رہا ہے. مجرور ہے. اس طرح یہ کیا ہوتا ہے, حرف جر اور اسم مجرور مل کے مرکب جاری بنتا ہے, اور کچھ نہیں بنتا, ٹھیک ہے. بِإِذْنِ بھی مرکب جاری ہے, بِنَصْرِ میں مرکب جاری ہے. اچھا, اب ایک بات اس میں اور نوٹ کرنی ہے آپ نے, کہ جو بی ہے وہ یہاں پہ زیر دے رہا ہے, بی یہاں بھی زیر دے رہا ہے, کیا اللہ کے نیچے بھی بی ہی زیر دے رہا ہے؟ یہ جو بی آ رہا ہے کیا جو یہاں بھی زیر دے رہا ہے؟ اس یہاں پہ جو زیر آ رہی ہے وہ بی کی وجہ سے آ رہی ہے, سوچنے کی بات ہے نا. جی, بی کی وجہ سے ہی آ رہی ہے نا. نہیں, بی کی وجہ سے نہیں ہے, بی میں اتنی ہوں, پاور نہیں ہے کہ وہ آگے بھی جائے. بی صرف اپنے ٹھیک. نیکسٹ والے ورڈ کو زیر دے گا, مجرور کرے گا. جو بھی حرف جر ہوگا نا, صرف اپنے نیکسٹ والے کو, ٹھیک ہے, اپنے نیکسٹ والے ٹھیک. ورڈ کو زیر دے گا, اس سے آگے اس میں پاور نہیں ہے, وہ نہیں جا سکتا. یہاں پہ جو زیر آ رہی ہے نا اللہ کے نیچے, یہ کس وجہ سے آ رہی ہے, یہاں بھی آ رہی ہے, کوئی بتائے گا کلاس میں کہ کیوں زیر آ رہی ہے یہاں پہ؟ یہ مرکب توصیفی تو یہ والا جو ہے نا, یہ کون سا مرکب بن رہا ہے, اسم اللہ, ترجمہ کر کے دیکھیں, نصر اللہ یا نصر اللہ, بتائیے یہ کون سا مرکب بن مداخل ہے رہا ہے؟ ہاں, جی, یہ مرکب 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 اضافی, ناقص. مرکب ناقص کیا, اضافی مرکب اضافی ہے, چنا. ویری گڈ. تو یہاں پر یہ جو زیر آ رہی ہے نا, یہ کس وجہ سے آ رہی ہے, کیونکہ یہ مضاف الیہ بن رہا ہے. اللہ کے نیچے جو زیر آ رہی ہے نا, لفظ جلالہ, اللہ کے نیچے جو کسرہ آ رہا ہے نا, یہ آپ کا مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے آ رہا ہے, کیونکہ یہ والا لفظ جو ہے نا, یہ بی کا مجرور بھی بن رہا ہے, اور یہاں پہ کیا ہے, مضاف بھی بن رہا ہے. مضاف کی کیا نشانی ہوتی ہے, کوئی بتائے گا؟ مضاف کی کچھ نشانیاں ہوتی ہیں, علامات ہوتی ہیں. اعراب ہلکا ہوتا ہے اس کا. اعراب ہلکا ہے, آپ کو نظر آ رہا ہے, ہلکا اعراب ہے, دو زیر تو نہیں آ رہے نا, جی, ہلکا ہے نا. نہیں. اچھا, اور کیا ہے, جی, اس پہ الف لام اور بھی جو نہیں ہوتا, مضاف الیہ ہے وہ ہمیشہ جری ہے. مجرور. جی, الف لام بھی نہیں. الف لام ہوگا اور مجرور ہوگا. الف لام بھی نہیں ہوگا, ہاں یہ والا تو الف مجرور لام کے ہوگا. ساتھ ہوگا, مجرور ہوگا, بٹ یہ والا جو ہے نا, جس مضاف ہے, یہ جو ہے, اس کے اوپر کوئی بھی حرکت آ سکتی ہے, زبر بھی آ سکتی ہے. اب یہاں تو بی کی وجہ سے زیر آ رہی ہے نا, اگر بی نہ ہوتا تو کیا ہوتا, یہ نصر اللہ ہوتا نا, نصر اللہ ہی ہوتا نا. تو مضاف کے اوپر تو کوئی بھی حرکت آ سکتی ہے, لیکن کیا آئے گی, ہلکی حرکت, ہلکا اعراب آئے گا, تنوین نہیں آ سکتی اور الف لام بھی نہیں آ سکتا. تو آپ دیکھیں نصر کے اوپر, نصر مضاف بن رہا ہے, یہ مضاف الیہ بن رہا ہے, اس لیے اس پہ زیر آ رہی ہے. نصر کے اوپر الف لام بھی نہیں ہے, اور اس کے اوپر تنوین بھی نہیں آ رہی. تو اس کو آپ مضاف بنائیں گے. جو ثبوت آپ کو ملے گا پورا مرکب اضافی بننے کا, وہ یہاں کے زیر سے ملے گا. اگر یہاں بھی زیر آ رہی ہے تو پھر آپ اس کو مرکب اضافی بنا دیں. تو ابھی آپ کو سمجھ آیا کہ لفظ جلالہ اللہ کے نیچے زیر کیوں آ رہی ہے, بی کی وجہ سے نہیں آ رہی. کس کی وجہ سے آ رہی ہے, یہ مضاف الیہ بن رہا ہے. مضاف الیہ از آلویز مجرور, پکا پکا رٹ لے, اس کے نیچے زیر آنی ہی آنی ہے. اور ظاہر ہے وہ مضاف الیہ ہے تو اس سے پہلے مضاف بھی ہوگا ایک,
تو دونوں مل کے مرکب اضافی بناتے ہیں نا. تو یہ والا جو ہے نا یہ بی کا مجرور بھی بن رہا ہے اور اس اللہ کا مضاف بھی بن رہا ہے. سمجھ آ رہی ہیں باتیں؟ اسی طرح یہاں پر بھی ہے بی کے حرف جر ہے, پھر اذنی کے نیچے زیر بی کی وجہ سے آ رہی ہے, بٹ اللہ کے نیچے کیوں آ رہی ہے؟ مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے آ رہی ہے, ناٹ بیکاز آف دا بی کی وجہ سے نہیں آ رہی. بی صرف یہاں تک اثر کر سکتا ہے بس, نیکسٹ ڈور, اس سے آگے نہیں. اس سے اگلا والا لفظ جو ہے وہ زیر لے رہا ہے تو کسی اور وجہ سے لے رہا ہے, وہ آپ نے سوچنی ہے کہ کون سی وجہ ہے. تو یہاں پہ مضاف الیہ ہے, ٹھیک ہے, زیادہ تر یہی ہوتی ہے, مضاف الیہ ہی ہوتا ہے, وہ اس لیے زیر لے رہا ہوتا ہے. اچھا, بسم اللہ ہی میں بھی آپ دیکھیں ابھی روز پڑھتے ہیں ہم, کھانا کھاتے کام کرتے ہیں, ابھی ہمیں نہیں پتا کہ یہاں پہ جو کسرہ آ رہا ہے وہ اس کی وجہ سے آ رہا ہے یا مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے آ رہا ہے. آج آپ کو پتہ لگا کہ بی کہاں اثر کر رہا ہے, بی کا اثر کہاں تک پہنچ رہا ہے؟ جو مائک پہ نیکسٹ اسم تک بس. اونلی نیکسٹ. آپ کا جو آپ کے پڑوسی ہوتے ہیں نا, جو نیکسٹ ڈور ہوتا ہے آپ کا, وہیں پہ آپ زیادہ چیز بیچتے ہیں نا, اس سے آگے تو نہیں بیچتے کیا اور آگے گھروں میں جا کے دے آئیں. انہی کا خیال رکھنا ہے نا ساتھ والوں کا. تو وہ جو نیکسٹ ڈور ہے آپ کا, جو بالکل نیکسٹ ورڈ ہے جو آپ اس کے آگے لگا ہوا ہے, اس کو آپ زیر دے گا. بی حرف جر کوئی بھی ہوگا, کوئی بھی حرف جر ہوگا, اسی کو دے گا, آگے والے کو نہیں دے گا, آگے نہیں جانا زیر لے کے, ٹھیک ہے. وہاں پر اگر آپ کو زیر نظر آ رہی ہے قرآن مجید میں تو وہ مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے آ رہی ہے. جب یہ مضاف الیہ بنا تو لازم یہ مضاف بنے گا نا. تو یہاں پہ 3 ورڈ ہیں, 3 کلمات ہیں, لیکن 2 مرکب بن رہے ہیں. کون سے 2 مرکب بن رہے ہیں یہاں پہ بسم اللہ ہی میں؟ 2 مرکب بن رہے ہیں. ایک تو آج ہم پڑھ رہے ہیں وہ بن رہا ہے, اور ایک جو پہلے آپ پڑھ چکے ہیں. مرکب اضافی ہاں, ایک تو بن رہا ہے مرکب جاری. جاری. بسمی جو ہے نا, یہ 2 کلمے مل کے مرکب بن رہے ہیں مرکب جاری, کیونکہ اس میں حرف جر آ رہا ہے. اگر ہم اس بی کو چھوڑ دیں اور اسم اللہ ہی ایک مرکب بنائیں, اسم اللہ ہی یا اسم اللہ ہی ایک مرکب بنائیں, تو یہ کون سا مرکب ہے؟ اللہ کا نام, مرکب اضافی. ہاں. جب بھی کا کی کے کا ترجمہ آئے گا تو وہ مرکب اضافی بنے گا. تو یہاں پر آ رہا ہے بسمی میں کا کی کا ترجمہ نہیں آ رہا, بسمی. اس میں آپ دیکھیں 7 نام, اتنا ہی اس کا ترجمہ ہے, 7 اور نام, ٹھیک ہے. تو یہ آپ کا مرکب جاری بنے گا کیونکہ اس میں ایک حرف جر آ رہا ہے. اب اسمی اور ربی کیا ہے؟ اسمی ربی یہاں پہ زیر کیوں آ رہی ہے؟ بی کی وجہ سے آ رہی ہے. ربی کے نیچے زیر کیوں آ رہی ہے؟ کیا یہ بی اس کو بھی زیر دے رہا جا کے؟ جواب آنا چاہیے نا. مائک میوٹ ہے سب کے. جو اللہ ہی ہے یہ پھر مرکب مضاف الیہ ہو جائے گا, جس کی وجہ سے پھر زیر آئی ہے. ہاں, یہ اسمی تک اثر, بی جو ہے وہ اسمی تک اثر کر رہا ہے. یہ ربی کے نیچے جو زیر آ رہی ہے وہ اس مضاف کی وجہ سے آ رہی ہے. اس کے اوپر الف لام بھی نہیں ہے, تنوین بھی نہیں ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ مضاف الیہ ہے. تو یہ زیر جو ہے مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے آ رہی ہے, ٹھیک ہے. تو جی 7 نام, اور پھر نام رب, رب کا نام, یہ اس کا ترجمہ ہو گیا. اور پھر تیرے رب کا نام. اچھا, ایک بات اچھی طرح نوٹ کریں, اگر آپ پڑھنے والے ہیں اور سیکھنے والے ہیں اور آپ کو شوق ہے سیکھنے کا اور سیکھنے کے لیے آئے ہیں, تو ایک بات ہمیشہ نوٹ کریں. جب بھی ضمیر آئے گی نا, ضمیر کے یہ جو اٹیچ پروناؤن ہے, اس کو اٹیچ پروناؤن کہتے ہیں نا, جو چھوٹی چھوٹی ضمیریں ہوتی ہیں یہ اٹیچ پروناؤن ہوتی ہیں. اچھا, ان سے پہلے اگر آپ کا نون آ جاتا ہے, جیسے رب آ گیا ہے, رب نون ہے نا, حرف تو نہیں ہے رب, فعل بھی نہیں ہے. 3 ہی چیزیں ہوتی ہیں, ایک فعل ہوتا ہے, ایک اسم ہوتا ہے, ایک حرف ہوتا ہے. تو رب جو ہے, اس ضمیر سے پہلے اگر آپ کا اسم آ جاتا ہے یہاں پہ, تو وہ ہمیشہ مرکب اضافی بنے گا, اور کچھ بھی نہیں بنے گا. میں نے کیا کہا کہ سمینہ کیا کہا, ریپیٹ کریں. آپ نے کہا ہے کہ جب بھی ضمیر کے ساتھ اسم آ جاتا ہے, یہاں پہ اسم آ جائے کوئی بھی, تو ٹھیک یہ ہے, جی اسم کے ساتھ تو یہ مرکب اضافی ہی بنے گا. اور کوئی ربی کا ہاں, اور کوئی اس کی اس آپ کنسٹرکشن نہیں, ٹھیک ہے. اب یہاں پر کیا ہوا, ضمیر کے ساتھ رب آ گیا,
اب یہ کیا بنے گا؟ یہ لازم مرکب اضافی بنے گا. تیرا رب، ربی میرا رب، ربو نا، ربو کا، ربو کی، جو بھی لگائیں گی نا آگے ضمیر، ربو ہو، وہ کیا ہوگا آپ کا؟ وہ آپ کا مضاف مضاف الیہ میں. مضاف اگر ایک حرف جر آ جائے اور آگے نون آ جائے، ٹھیک ہے، تو پھر آپ کا کیا بنے گا؟ مرکب جاری بنے گا. اچھا، اسی ضمیر کے پیچھے اگر میں لگا دوں، ضمیر ہے اور ضمیر کے پیچھے میں حرف جر لگا دوں، ٹھیک ہے نا. حرف جر کون سا لگانا چاہیں گے؟ فی لگا لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، فی جب سب جانتے ہیں. اب یہ دیکھیں، یہ حرف جر میں نے لگایا فی. اب یہ ضمیر ہے اٹیچ پرونون، انہوں نے اکیلے آنا ہی نہیں ہے، انہوں نے کسی کے ساتھ جوڑ کے ہی آنا ہے. اس کے پیچھے جب میں نے اسم لگایا تھا تو یہ کیا بنا تھا؟ مرکب اضافی. یہ پکا پکا لا ہے، مرکب اضافی بنا ہے. اب یہاں پر جو ضمیر آ رہی ہے اس سے پہلے حرف جر آ رہا ہے، حرف جر اور آگے ضمیر آ رہی ہے نا. اب یہ کون سا مرکب بنے گا؟ کیا سیم بنے گا؟ نہیں، مرکب جاری بن جائے گا. مرکب جاری بنے گا. تو ایک بات اور پکی ہو گئی کہ ضمیر سے پہلے جب آپ حرف جر دیکھتے ہیں تو وہ مرکب جاری بنتا ہے، پکا پکا. اور اگر آپ اسم دیکھتے ہیں تو کیا بنتا ہے؟ وہ مرکب اضافی بنتا ہے. تو یہاں پر آپ کا ربی کا آ رہا ہے تو یہ مرکب اضافی ہے. یہاں پہ زیر آ رہی ہے، ٹھیک ہے نا. اب جیسے بی ہے، بی کے ساتھ ہم کیا لگائیں گے؟ ہو ضمیر لگائیں فرض کریں ہیں، تو یہ کیا بن جائے گا؟ مرکب اضافی بنے گا یا مرکب جاری بنے گا؟ اس کے نیچے کھڑی زیر آتی ہے، ہاں بتائیں. مرکب جاری. مرکب جاری. جب بھی حرف جر دیکھ لیں آگے جو نون ہوگا یا ضمیر ہوگی تو آپ نے اس کو کیا بنانا ہے؟ مرکب جاری بنانا ہے. حرف جر آ گیا تو مرکب جاری، اور اگر آپ کا ضمیر سے پہلے کوئی نون آ گیا تو پکا پکا مرکب اضافی بنا لیں، تو سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے یہاں پہ بھی آپ دیکھیں ربی آ رہا ہے نا، ربی کا آ رہا ہے یہاں پہ، تو یہ آپ کا کیا مرکب اضافی بن رہا ہے. ٹھیک ہے، چلیے. اچھا جی، باقی باتوں میں ہم یہ صرف آپ بات یاد، مرکب جاری کب بنے گا؟ جب ایک حرف جر آ جائے گا. مرکب اضافی کب بنے گا؟ جب اس میں دونوں نون ہوں گے یا ایک نون اور ایک ضمیر ہوگی. ایک نون اور ایک ضمیر ہوگی تب بھی مرکب اضافی بنے گا. اور اگر دونوں نون ہوں گے، دونوں نون کی کوئی مثال دیں مرکب اضافی کی، سمینہ، دونوں نون کی ایک مرکب اضافی کی مثال. ابھی ذہن میں نہیں آ رہی میرے، کوئی اور بتا دیں. اس میں کاکی کا ترجمہ آئے گا نا. جی، رسول اللہ. ویری رسول گڈ. اللہ، اللہ بس کا اس کو رسول. یاد جی رکھ لیں، اس کو یاد رکھ لیں. اس کا آپ دیکھیں کہ یہ پہلے کیا ہے؟ رسول ہے، اس میں تنوین ہلکا اعراب آ رہا ہے اور الف لام بھی نہیں آ رہا، اس جی نیچے زیر آ رہی ہے. کتاب اللہ، بیت اللہ، چند جملے رٹ لیں، یہ مرکب اضافی ہیں. ٹھیک. ٹھیک ہے نا. تو پھر جی بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کی جگہ ہم ہو ضمیر لگا دیتے ہیں، رسولو ہو، تو وہ بھی کیا ہوگا؟ اللہ کی جگہ ہم نے جی، ضمیر لگا، مرکب اضافی. وہ بھی ضمیر سے پہلے نون آ گیا تو وہ بھی مرکب اضافی جی ہے. صحیح ہے. تو باللہ کیا ہے؟ باللہ یہ بھی مرکب جاری ہے. اور بی اللہ کی جگہ ہو ضمیر لگا دیں، بی ہی کر دیں تو وہ بھی مرکب جاری ہے. کیونکہ کیا ہوا ہے کہ ایک حرف جر آ گیا. جب ایک حرف جر آئے گا تو مرکب جاری ہے، اور جب دونوں نون ہوں گے، ٹھیک ہے، تب بھی وہ مرکب اضافی ہوگا. ایک ضمیر اور ایک نون ہوگا تب بھی مرکب اضافی ہوگا. اچھا جی، یہ تو بی کا مسئلہ ہوگا. بی کا مطلب ہوتا ہے بالحق کی، بالحق کی. اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے بالحق کو، یہ غلط ہو جائے گا. بی نے اس کو زیر دینی ہی دینی ہے، بالحق کی ہوگا. تو یہ ہو گیا. اب تا کیا؟ یہ تو قسم کے لیے، یہ تو آتا ہی تاللہ، اللہ کے نام کے ساتھ ہے. پھر وہ جو ہے یہ بھی قسم کے لیے آتا ہے جب حرف جر ہوتا ہے. جب حرف جر ہوتا ہے، یہ حروف جارہ ہے نا سارے، تو جب ان کے اندر آئے گا تو اس کا میننگ قسم کا ہوگا. اس کی نشانی کیا ہوگی کہ یہ قسم کا ہے؟ ایک وہ ہوتا ہے جو اینڈ کا معنی دیتا ہے پرانے میں، اور کا معنی دے رہا ہوتا ہے. اور ایک وہ ہوتا ہے جو قسم کا معنی. پہچانیں گے کیسے کہ یہ قسم کا ہے؟ اس کے بعد والے نون کے نیچے زیر آ رہی ہوگی. جو اینڈ والا ہوگا نا اس کے آگے پیش آ رہی ہوگی، اس کے آگے زیر نہیں آئے گی. وہ ہوگا واللہ، وہ واللہ ہوگا، واللہ ہی نہیں ہوگا. اور اللہ،
واو کا معنی یہاں پہ اور کریں گے کیونکہ آگے زیر نہیں آ رہی. جب زیر آئے گی واللہ تو پھر وہ واو قسم کا ہوگا. اب یہاں پر جتنے بھی آ رہے نا وہ یہ سارے قسم کے لیے اللہ تعالیٰ نے قسمیں کھائی ہیں. والعصر والقرآن المجید والقرآن الحکیمی وربی، قسم ہے میرے رب کی. تو یہ اوپر والے سارے کیا ہیں؟ یہ مرکبے آپ کے بن رہے ہیں. کون سے مرکب بن رہے ہیں؟ والشمس والقمر والنار کون سے مرکب بن رہے ہیں؟ مرکب جاری. مرکب کیونکہ ایک حرف جر آ گیا نا. والزیتونی ایک حرف جر آ گیا اور آگے جر کی کیا پہچان ہوتی ہے؟ وہ آگے والے کو زیر دے دیتا ہے. تو یہ آپ کا مرکب جاری بن گیا. صحیح ہے. کیا یہ بھی مرکب جاری بنے گا؟ واللہ نہیں. ہاں یہ نہیں بنے گا کیونکہ اس نے زیر دی ہی نہیں ہے. یہ حرف جر میں سے ہے ہی نہیں. تو اگر آپ دیکھیں زیر ہے واللہ لکھا ہے تو وہ آپ کا وہ جو ہے وہ جاری ہے. مرکب وہ حرف جر ہے، وہ زیر دے رہا ہے، وہ مرکب جاری بنا رہا ہے واللہ. لیکن اگر واللہ ہے تو وہ اینڈ کا میننگ لا رہا ہے، وہ نہیں مرکب جاری بنا رہا. تو یہ قرآن مجید میں جب ترجمہ کرتے ہیں نا پھر وہ اسی طرح پہچانتے ہیں کہ اگر زیر آ رہی ہے تو قسم کا واو ہے. تارکی کا مطلب کیا؟ اور تارک نہیں کریں گے آپ، کیا کریں گے؟ قسم ہے تارک کی. اب تارک یہ نام نہیں ہے، رات کے چلنے والے کو تارک کہتے ہیں. اور قسم ہے رات کو چلنے والے کی. اور وہ ایک ثاقب جو ہوتا ہے نا، سٹار ہوتا ہے نا بڑا، جو نظر آتا ہے سحری کے ٹائم بھی ہمیں، تو وہ والے اس کی بات کر رہے ہیں. اس کو دیکھ کے لوگ راستہ معلوم کرتے ہیں. تو تارک کا وہ مطلب ہوتا ہے. والعصری دیکھ لیں زیر آ رہی ہے تو یہ وہ قسم کا ہے. آپ اس کا میننگ اور اثر نہیں کریں گے بلکہ قسم ہے اثر کے وقت کی. والقرآنی قسم ہے قرآن کی. اور والقرآنی یہاں بھی ہے وربی اور قسم ہے میرے رب کی. اب دیکھیں یہ ربی کیا بن رہا ہے؟ یہ کون سا مرکب بن رہا ہے؟ رب اور یا مل کے مرکب اضافی. اضافی بن رہا ہے کیونکہ ضمیر سے پہلے نون آ گیا ہے. جی. ضمیر نون سے پہلے واو ہو، حرف جر ہو سوری، تو وہ مرکب جاری. اور ضمیر سے پہلے نون ہو، حرف جر نہیں آ رہا، نون آ رہا ہے، تو وہ مرکب اضافی. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں، یہ ان کو میں جیمزی کہوں گی. اگر آپ ان کو نوٹ کر لیتے ہیں تو آپ کے لیے ترجمہ بہت آسان ہو جاتا ہے، پہچاننا کون سا. یہ مرکب کیوں ہم پڑھتے ہیں؟ مرکب اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ ہم ترجمہ اس کے اکارڈنگ کر سکیں. مرکب توصیفی میں کا کی کے نہیں آتا. ابھی جیسے یہاں پر آ رہا ہے نا والقرآن المجیدی، تو اب آپ دیکھیں تو کیا یہ مرکب اضافی بن رہا ہے؟ چلے میں ایک سوال کر لیتی ہوں. کیا یہ مرکب نہیں. اضافی نہیں بن رہا؟ کیوں نہیں بن رہا؟ القرآن آ گیا نا. اگر القرآن قرآن. جی. اب تو اس یہ کا مرکب ترجمہ کا کی توصیفی میں ہے. نہیں ہوگا. جی. اس کا ترجمہ کاکی کے بغیر ہوگا بزرگی والا قرآن. قسم ہے بزرگی والے قرآن کی، بزرگ قرآن کی. کچھ بھی نہیں لگانا. بزرگ مجید ہوتا ہے بزرگی والا یا مجیدہ نام بھی رکھتے ہیں نا. تو بزرگی والے قرآن کی قسم، بزرگ قرآن کی قسم. عزت دے دینا اللہ تعالیٰ قرآن کو، مجید کہہ رہے ہیں. اسی طرح یہاں پہ حکمت والے قرآن کی، پر حکمت قرآن کی قسم. تو یہاں پہ کا ترجمہ کیوں نہیں ہو رہا؟ کیونکہ یہ مضاف نہیں بن رہا. اس کے نیچے زیر تو آ رہی ہے لیکن یہاں والا رول نہیں پورا ہو رہا. یہاں پہ رول کیا ہونا چاہیے؟ الف لام نہیں ہونا چاہیے، تنوین بھی نہیں، اعراب ہلکا ہونا چاہیے. دونوں شرائط پوری ہوں گی تو یہ مضاف بنے گا اور پھر یہ مضاف بنے گا. یہاں پہ الف لام آ گیا تو یہ اب کون سا مرکب بنے گا؟ کسی کو پتہ ہے؟ مرکب توصیفی. توصیفی جی بن جائے گا. توصیفی. یہ توصیفی بن جائے گا کیونکہ یہ مرکب اضافی بن نہیں رہا. مرکب جاری تو ویسے ہی نہیں بن رہا ہے نا. اچھا والقرآنی کو اگر آپ دیکھیں تو یہ کون سا مرکب بن رہا ہے؟ ایک حرف جر. والقرآنی لیں گے تو حرف ہاں جار بنے گا نا. مرکب جاری بنے گا نا. جی مرکب جاری. حرف جر نہ بولیں، حرف جر تو وہ ہے دو آگے یہ حروف بھی ہے ہے. نا، اب وا یہ اور اب یہ مرکب ہو گیا. مرکب جو ہے وہ اس کا کوئی نام ہوتا ہے. ہر مرکب کا کوئی نام ہوتا ہے. جب بھی مرکب بنے گا، دو لفظ ملیں گے تو مرکب بنے گا. وہ اس مرکب کا کوئی نہ کوئی. اگر حرف جر آ گیا تو وہ مرکب جاری ہے. اگر یہ اس طرح کا آ گیا القرآن الحکیم دونوں طرف الف لام مارے تو یہ مرکب اضافی تو ہو نہیں سکتا، تو یہ مرکب توصیفی ہے. اور اگر الف لام کے بغیر ہوگا، لائٹ اعراب ہوگا اور یہاں زیر ہوگی تو مرکب اضافی بن جائے گا. ٹھیک ہے. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں.
अच्छा, फिर का आ गया। का मतलब होता है मानिंद। तो जैसे हम कहते हैं चांद की तरह, चांद जैसा, बच्चे को प्यार से कहते हैं ना, कल कमारी। तो का मतलब होता है मानिंद, जैसा, सिमिलर, लाइक। लाइक का मतलब यहाँ लाइक करना नहीं है, जो आप लोग लाइक करते हैं पिक्चर्स को, वो वाला नहीं है। लाइक का मतलब है सिमिलर। तो कल हिमारी, गधे जैसा, ये कुरान मजीद में आता है। कल जिबाली, पहाड़ जैसा। कल हिजारती, पत्थर जैसा। और यहाँ पे कल अन्नामी, जानवर। ये सारे कुरान मजीद के हैं जुमले। और ये सारे क्या आ रहे हैं, मुरक्कबे जारी बन रहे हैं, क्योंकि का इज़ा हरफ जर। तो आप इनको याद कैसे करेंगे? क्या इनको याद करने की जरूरत है? क्या आपको जरूर इनको याद करने की जरूरत भी है, या ऐसी, या हो जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता? आहिस्ता आहिस्ता भी हो जाएंगे। आपको पता है वो जो है कसम के लिए भी आता है, वो एंड के लिए भी आता है। जब कसम के लिए आएगा तो हरफ जर होगा। फिर उसके बाद हमने पढ़ा है ता तो सिर्फ कसम का है, फिर बी है, बी पढ़ा है हमने, का भी हरफ जर है। अच्छा, इसका आसान तरीका पता है क्या है? इसको आप इस अगर जहां लिख लेना बी ता का और ली और फी, ये 5 का एक ग्रुप बना लें, तो ये बन जाता है बीता काली, बीता काली फी, बीता काली फी। ये 5 का एक ग्रुप बना लें, बीता काली फी, बीता काली फी। इसमें 5 हरफ आ गए। टोटल हमने 11 याद करने हैं। इसी फॉर्मेशन में लिखेंगी तो बहुत जल्दी। बी ता, का के ऊपर भी जबर है, लाम के नीचे जेर और फी जो है या के साथ आ रहा है। बीता काली फी मिन, मिन भी हरफ जार है, मिन इला और अला। अला जो होता है वो इस तरह लिखा जाता है, मिन इला अला। इसका एक ग्रुप बना लें। अब 3 और रह गए। कोई बताएगा कौन से 3 रह गए? का तो यहाँ आ गया, बी भी आ गया, ता भी आ वाह। गया, वाओ वाओ वाह। और आगे जो है हत्ता, वो अभी हम यहाँ पढ़ेंगे, हत्ता भी पढ़ेंगे, उसकी मीनिंग भी पढ़ेंगे। वाह हत्ता अन। कुछ लोग तो टेस्ट भी दे चुके हैं ना, इस मोस्टली टेस्ट आ चुके हैं इसके ऊपर। वाह हत्ता अन। तो ये 3 का आप ग्रुप बना ले। इतनी जल्दी स्टूडेंट को याद होता है। बीता काली, बीता काली फी, बीता समझ ले किसी लड़की का नाम है, काली है वो, और फी लगा ले साथ। बीता काली फी मिन इला अला व हत्तान। ये तो मिलते जुलते हैं, मिन इला अला व हत्ता अन। तो इस तरीके से आपको ये 11 याद हो जाएंगे। किसी को पढ़ाएं भी, आगे सिखाएं भी, तो यही उनको एक दें कि ये 5 अलग कर लें, 3 का अलग ग्रुप बना लें। बीता काली फी मिन इला, ये आपको मेरे ख्याल में 5 मिनट में मुझे याद हो जाएंगे। बीता काली फी, इसमें 4 आ गए बीता काली में, और फी आ गया आगे, मिन आ गया, मिन इला अला व हत्ता अन। चलिए, ये मैंने आपको दे दिया, इनको लिख लें डायरी में। अच्छा, उसके बाद आप देखिए तो यहाँ पे कशजरतिन। अच्छा, यहाँ तक तो ये आपका हरफ जर आ रहा है और मुजरिमीन आ रहा है, तो ये मुरक्कब जारी बन रहा है। इसमें भी कशजरतिन जो है ये मुरक्कब जारी है। शजरतिन तय्यबतिन। अब मुझे बताइए शजरतिन तय्यबतिन क्या बन रहा है? दोनों को अगर मिलाएं तो कौन सा मुरक्कबे तौसीफी। तौसीफी बन रहा है? मुरक्कब इजाफी क्यों नहीं बन रहा है? यहाँ पे जेर आ रही है, बल्कि डबल जेर आ रही है ना? डबल जेर आ रही है तो अराब हल्का होता है ना। यहाँ पे माफ एराब का। है, यहाँ पे एराब हल्का होता तो हम इसको मुरक्कब इजाफी बना फिर देते। हमें क्या जी। था, हम इसको बना लेते। अगर ये शजरती होता, जेर होती जहां पर तनवीन की बजाय, तो हम इसको मुदाफ मुदाफ इलैह बना लेते। अब ये क्योंकि एराब हल्का नहीं है मुदाफ का, इसलिए हम इसको मुरक्कब तौसीफी बनाएंगे। इसी तरह आप देखें का तो हरफ जर है, वो इस वाले के साथ मिलके क्या करेगा? मुरक्कब, कौन सा मुरक्कब बनेगा? का अस्फिन। ये कौन सा मुरक्कब है? 2 को मिला के मुरक्कब बनाना है, बस तीसरे को नहीं मिलाना। मुरक्कबे जारी। मुरक्कब जारी, क्योंकि एक हरफ जर आ गया है। अब का को हटा देंगे, ठीक है? का को हटा के अस्फिम माकूल, दोनों को देखिए, ये कौन सा मुरक्कब बन रहा है? 2 लफ्ज मिला के अस्फिम माकूल। क्या ये मुरक्कब मुरक्कबे तौसीफी। तौसीफी बन रहा है? क्योंकि सेम एराब है, यस्तिन। जी दोनों जनाब तरफ से। हल्का एराब तो आ ही नहीं रहा। अगर यहाँ हल्का होता तो हम मुरक्कबे बना लेते, वो इजाफी बना लेते। अच्छा, अब इसको देखिए,
یہ ہے آپ کا کا، اور کل فراشی کیا بن گیا؟ مرکب جاری. جاری. اب آپ اس کو اور اس کو ملائیں گے، الفراش کو اور المبسوس کو، کا نکال دیں بیچ میں سے، ان دونوں کو مرکب توصیفی. مرکب توصیفی، کیوں یہاں اللہ آ گیا نا، تنوین آ جائے یا اللہ آ جائے مضاف نہیں بن سکتا، اس لیے ہم نے جی. یہاں نہیں بنایا. اچھا یہاں پر دیکھیے یہ ہو گیا. اب نیا جملہ آ رہا ہے، کل اہن المنفوش. تو اب کا کے ساتھ یہ مل کے کون سا بنائے گا؟ مرکب جاری. کل مرکب جاری. اب اس کو آپ کا کو نکال دیں، الاہن المنفوش کو بنائیں مرکب توصیفی. مرکب توصیف. اس میں بھی اسی طرح ہے. ٹھیک ہے، آپ کا کے ساتھ ملا کے، یہ دونوں ملا کے ایک مرکب بنائیے، مرکب جاری بن جائے گا. یہ جی. حرف جر کا ہے اور یہ آگے مجرور ہے، حرف جر اور مجرور مل کے مرکب جاری بنا دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا اس کے بغیر کوئی مرکب جاری نہیں بنے گا جب تک حرف جر نہیں آئے گا ایک. اس کے بعد کا کو ہٹا دیں، الارجون القدیمی. یہ کون سا بنے گا؟ مرکب توصیفی. توصیفی بن. تو آپ دیکھیں اب ہم کتنے مرکب ہم نے سیکھ لیا ابھی تک. مرکب جاری سیکھ لیا، اس میں ایک حرف جر ہوگا. مثال دیں مرکب جاری کی مجھے جلدی سے. ایک حرف جر لگائیں اور آگے کوئی نون لگا کے زیر لگائیں. اتنے سارے بسم مرکب. اللہ. ہاں بسمی، صرف بسمی. بسم. جی. اللہ ہی تو اسم کو جب اللہ سے ملائیں گے تو کچھ اور بنے گا نا. باللہ. ہاں باللہ. فیہ. تو بسمی کیا ہے؟ نام، ساتھ نام یہ مرکب جاری ہے. پھر جب اللہ ہی لگاتے ہیں تو وہ پھر بی کو الگ کر دیتے ہیں اور اسم اور اللہ کو ملا کے ایک مرکب بناتے ہیں. وہ کون سا بنتا ہے اسم اور اللہ کو ملا کے؟ مرکب اضافی. اضافی. اللہ کے نام کے ساتھ. ہمیشہ مرکب اضافی کا ترجمہ الٹا کرتے ہیں. اچھا پھر یہ تو مرکب جاری ہو گیا، مرکب اضافی ہو گیا. دوسرا والا مرکب اضافی ہے. اب صرف مرکب اضافی کی مثال دیں، حرف جر نہیں لگانا ابھی. مرکب اضافی کی مثال دیں. کتاب اللہ، کتاب اللہ، بیت اللہ، یہ یاد رکھے، رسول اللہ ہے نا، اور کوئی کلام اللہ. صحیح ہے، اللہ کا کلام. جس میں بھی کلام اللہ، یہ پہلا والا مضاف ہوتا ہے نا، اس کے اوپر پیش بھی آ سکتی ہے، اس پہ زبر بھی آ سکتی ہے، اس پہ زیر بھی آتی ہے. ٹھیک ہے. تو باقی جو ہے وہ آگے زیر ہی آنی ہے. مضاف الیہ از آلویز مجرور. مرکب اضافی ہو گیا. تیسرا مرکب ہم نے بھی پڑھا ہے، مرکب توصیفی. مرکب توصیفی. مرکب توصیفی میں کیا ہوتا ہے؟ کیا رول ہوتے ہیں؟ موصوف اور صفت ہوتا ہاں موصوف اور صفت ہوتے ہیں. اگلی والی صفت ہوتی ہے، پہلے والا موصوف ہوتا ہے. موصوف جو ہوتا ہے نا، کوئی نام ہوتا ہے، کسی چیز کا نام ہوتا ہے. کوئی بھی چیز اٹھا لے، اس کا ہر ایک چیز کا ایک نام ہوتا ہے نا. صفت نام نہیں ہوتا ہے. صفت اس نون کی ہوتی ہے. وہ جو نون پیچھے لگا رہے ہیں نا، مثلا حامد لگا رہے ہیں، تو اب حامدن صالحن، تو صالحن کیا ہے؟ وہ اس کی صفت ہے. حامد نام ہے. ویسے ہم صالح بھی نام رکھ لیتے ہیں، عابد بھی نام رکھ لیتے ہیں، صفت ایسے نام رکھتے ہیں. لیکن ہمیشہ صفت کیا آتی ہے؟ وہ بعد میں آتی ہے اور نون پہلے آتا ہے. کتاب یا قرآن. اب اس کی یہ نون ہے، کسی چیز کا نام ہے. کتابن، آگے کیا لگائیں گے؟ اس کی صفت لگائیں گے، جدیدن. تو بعد میں صفت آئے گی، پہلے کیا آئے گا؟ وہ نون آئے گا. اگر یہ والا نہیں آ رہا نا، مثلا میں کہتی ہوں کہ الرحمن اور رحیم، الرحیم. ٹھیک ہے نا. اب یہ مجھے بتائیے مرکب توصیفی بنے گا کہ نہیں بنے گا؟ الرحمن الرحیم بنے گا. بنے گا. الرحمن الرحیم ہے نا. یہ تو دونوں ہی یہ تو دونوں ہی ہاں، یہ تو دونوں ہی صفات ہے نا. جی. اگر میں کہہ دوں جدیدن قدیمن، میں آگے قدیمن بھی لکھ دیتی ہوں، تو جدیدن قدیمن کوئی مرکب بنے گا؟ مرکب توصیفی بنے گا؟ مرکب توصیفی بنے گا، کیونکہ موصوف کو جو ہے صرف فالو کرتی ہے. ہاں لیکن یہ تو موصوف کو کرتی ہے نا. یہ تو یہ بھی صفت ہے، یہ بھی صفت ہے. یہ والا جو ہے، جو صفت آ رہی ہے، وہ تو صفت کو ہی فالو کر رہی ہے، موصوف کو تو کر ہی نہیں رہی. یہاں پر بھی ایسے ہی ہے، یہی صفت کو صفت فالو کر رہی ہے. جب صفت کو صفت فالو کرتی ہے نا اعراب میں، تب مرکب توصیفی نہیں بنتا. آپ اللہ تعالیٰ کے 99 نیم لکھ دیں گے نا ایک ساتھ،
جی ساتھ اللہ نہیں لکھیں جی گے تو وہ سارے کے سارے مرکب توصیفی نہیں بنیں گے، 99 مل کے بھی، کیونکہ ان میں تو پیچھے اللہ کا نام ہی نہیں ہے، موصوف ہے ہی نہیں پیچھے. تو مرکب توصیفی کے لیے موصوف کا ہونا ضروری ہے اور آگے صفت کا ہونا بھی ضروری ہے. ایک موصوف ہوگا جس کی صفت بیان کی جا رہی ہے اور ایک ہوگا آپ کا صفت. یہ آپ فرق کرنا ہے. یہاں پہ اسٹوڈنٹ جو ہے نا بار بار غلطی کرتے ہیں، جدید قدیم. اچھا یہاں بھی تنوین آ گئی، یہاں بھی تنوین ہے، بیلنس ہے، یہاں بھی الف لام آ رہا ہے، یہاں بھی آ رہا ہے، چاہے وہ دونوں یہی صفات ہیں، دونوں صفات ہیں، اٹھا کے ان کو مرکب توصیفی بنا دیتے ہیں. جی جی یہاں پہ میں نے دونوں کی مثال دی ہے، تنوین والے بھی دونوں دیے ہیں اور دونوں الف لام والے بھی دیے ہیں. یہ دونوں مرکب توصیفی نہیں ہے، نکال دیں دماغ سے، یہ بھی نہیں ہے. اگر یہ قدیم جدید ہو تو پھر یہ کیا بنتا ہے؟ مطلب یہ کچھ دونوں، بھی نہیں. ہاں یہ کتاب کی صفت نمبر 1 بنے گی، یہ صفت نمبر 2 بنے گی. ٹھیک. آپ ایک اور 4-5 اور آگے لگا دیں، کتاب کی صفت لگا دیں، مفیدن بھی لگا دیں، مشہورن بھی لگا دیں، لگاتے جائیں. وہ سب صفات ہی ہوں گی جب تک کتاب نہیں لگے گا. کتاب موصوف ہے، اس کی صفت بیان کی جا رہی ہے. اسی طرح الرحمن اللہ کی صفات ہیں، الرحمن الرحیم کریم، جو بھی آپ نے لگانی ہے صفات لگائیں اللہ تعالیٰ کی. لیکن جب تک اللہ نہیں لگائیں گے مرکب توصیفی نہیں بنے گا. یہ موصوف ہے آپ کا. موصوف کسی کا نام ہوتا ہے، چاہے وہ چیز ہو، شخص ہو، جگہ ہے. دیکھیں جیسے اب آپ کہتے ہیں نا اپنے لاہور کا نام لگا لیں. لاہور کیا ہے؟ لاہور جگہ کا نام ہے نا. یا کراچی لے لیں، دلی لے لیں، کوئی بھی لے لیں. اس کیا یہ کسی جگہ کا نام ہے تو اس کی صفت لگائیں گے نا. یہ خود تو صفت نہیں ہے نا. مجھے بتائیں لاہور صفت ہے؟ نہیں صفت، یہ تو جگہ کا نام ہے. اب اس کی صفت آگے تو یہ مرکب توصیفی بنے. لاہور رن یا لاہور رو کہہ لیں، وہ ایک پیش آتا ہے کیونکہ وہ شہر ملکوں کے نام ہے. مشہور، ٹھیک ہے نا. اب یہ کیا ہے؟ یہ آپ کا نون ہے اور یہ صفت ہے. یہ موصوف ہے اور یہ صفت ہے. اگر آپ مشہور اور آگے اس کے جدید اور وہ سب لگاتے جاتے ہیں تو وہ کوئی مرکب توصیفی نہیں بنیں گے. وہ صفات نمبر 1، صفات نمبر 2 صفات، جب تک یہ نہیں آئے گا. موصوف always a noun. اب یہاں پر آپ دیکھیں یہ جو بنائے آپ نے مرکب شجرہ، شجرہ کسی چیز کا نام ہے یا صفت ہے؟ درخت ہونا نام ہے یا صفت ہے؟ مجھے بتائیں. نام. نام ہے. اور طیبتن کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ صفت ہے نا، یہ اس کی پاک ہونا. صفت. ہاں تو موصوف آلویز کیا ہوگا؟ وہ آپ کا، تبھی مرکب توصیفی کہا آپ نے کہ یہ آپ کا کسی چیز کا نام ہے اور یہ صفت ہے. جب موصوف اور صفت اکٹھے ہوتے ہیں تو موصوف آلویز کسی چیز کا نام ہوتا ہے، کسی بندے کا ہوتا ہے، شہر کا ہوتا ہے، کسی کا بھی نام. اللہ کا نام بھی ہو سکتا ہے، رسول کا بھی ہو سکتا ہے. آگے صفت آئے گی. ٹھیک ہے. تو اس میں آپ جتنے بھی دیکھ لیں، کل فراش کیا ہوتا ہے اب یہ پتہ ہے آپ کو. یہ فراش جو ہے اس کے آگے اس کی صفت آ رہے ہیں، پھیلا ہوا ہے نا. کل فراش مبسوس. تو یہ فراش کس کو کہتے ہیں آپ کو پتہ ہے؟ قرآن مجید میں آتا ہے یہ. اور پتنگے. بالکل پتنگے. بالکل صحیح ہے. اب یہ بھوسا، بھوسے کو کہتے ہیں. بھوسا کسی چیز کا نام ہے. آگے معقول، یہ صفت ہے، کھایا ہوا، کھایا ہوا، جی. یعنی بالکل ریزہ ریزہ جو جاتا ہے. تو مرکب توصیفی میں ایک موصوف ہوگا جو کہ نون ہوگا. عورت بھی نام، رجلن کیا ہے؟ رجل از آلسو نون. آگے اس کی صفت بیان کریں گے. رجل صالحن. 10 تاریخ کو پاکستان واپس نا، تھوڑا کام ان لوگ کو آ گیا تھا تو وہ لوگ چلے گئے ہوئے ہیں. بہت بہت مبارک ہو آنٹی. اچھا مائک میوٹ کریں اپنا. کسی کو مبارک دے رہے ہیں، کسی کا بیبی ہوا ہے شاید. یہ مبینہ کا. چلیں ٹھیک ہے. تو ہماری طرف سے بھی مبارک ہو اگر کوئی ایسی بات ہے. تو میں یہ کہہ رہی تھی کہ آپ کو نا جیسے ہر کھانے کے انگریڈینٹس آپ الگ ڈالتے ہیں نا، الگ ڈالتے ہیں نا. کھیر میں آپ نمک تو نہیں بھر دیتے چینی کی جگہ؟ ایسا جی. کرتے ہیں؟ کچھ لوگوں کو نمکین نہیں. پسند ہوتی ہے لیکن بھر کے تو نہیں ڈالتے نا چینی کی طرح، تھوڑا سا ہلکا سا ڈالتے ہیں. اچھا اسی طرح ہر جو بھی مرکب بنائیں گے نا، ابھی ہم نے کتنے مرکب سیکھے؟ مرکب جاری، مرکب اضافی، مرکب توصیفی. ایک ہوتا ہے مرکب اشاری. مرکب اشاری جو ہوتا ہے، مرکب اشارہ نہیں کہتے، یا ضرور لگانی ہے. مرکب جاری، اشاری، اضافی، توصیفی، سب میں یا آ رہی ہے. لوگ بولتے ہیں مرکب اشارہ، مرکب جارہ. یہ تو کوئی لفظ نہ ہوا نا.
یہ تو مرکب کا نام نہ ہوا. تو ایک تو یہ بات یاد رکھنی ہے، یا لگانی ہے آگے. دوسرا یہ رکھنی ہے کہ ان کے انگریڈینٹس اپنے اپنے ہیں. پلاؤ میں آپ چینی نہیں ڈالتے، کھیر میں آپ نمک نہیں ڈالتے. تو بالکل اسی طرح آپ جب مرکب جاری ڈالیں گے، بنائیں گے، ایک حرف جر ضرور ڈالیں گے. مرکب اشاری بنائیں گے، ایک اشارہ ضرور ڈالیں گے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد آپ بنائیں گے مرکب اضافی، تو اس میں پہلے والے کا لائٹ اعراب رکھیں گے، الف لام بھی نہیں دیں گے، دوسرے والے کے نیچے زیر آئے گی. مرکب توصیفی میں پہلی والی صفت نہیں ہوگی، پہلے والا موصوف ہوگا، کسی کا نام ہوگا، اور آگے صفت آئے گی. ٹھیک ہے. تو یہ 4 ابھی ہم نے مرکب پڑھے ہیں، تو ان چاروں کے الگ الگ انگریڈینٹس ہیں. اشاری میں اشارہ. اب اشاری کی کوئی مثال دیں، بہت سارے آپ نے پڑھے ہیں مرکب اشاری بھی. قرآن مجید میں ایک آتا ہے ذالک الکتاب، ذالک الکتاب. تو اب آپ مجھے بتائیں یہ کون سا مرکب ہے؟ اس کو آپ جاری کہہ سکتے ہیں، اضافی کہہ سکتے ہیں، توصیفی کہہ سکتے ہیں، کیا کہیں گے؟ کون سا مرکب ہے؟ اشاری مرکب اشاری، کیونکہ اس ایک اسم اشارہ، اشارے. اس میں ایک اسم اشارہ آ گیا ہے نا. جی جی. تو آپ اس کو مرکب اشاری کہیں گے. اچھا، اب اس میں کیا کرنا ہے؟ کیا آپ اس کو بھی مرکب اشاری کہہ سکتے ہیں؟ ذالک کتاب، اس کو بھی کہہ نہیں سکتے ہیں؟ باجی، اس کو نہیں، اس کو کیوں نہیں کہہ سکتے؟ نہیں، کیونکہ یہ نکیرہ میں آیا ہے نا، وہ معرفہ میں آنا چاہیے. جی دونوں معرفہ. مرکب اشاری میں دونوں معرفہ ہوتے ہیں. یہ بھی معرفہ، یہ تو ہے ہی معرفہ، اس میں اشارہ معرفہ ہوتا ہے، اسم ضمیر بھی معرفہ ہوتی ہے. یہ جو ہے ذالک کا، یہ ویسے ہی معرفہ ہے، اور یہ الف لام کے ساتھ دونوں معرفہ ہیں. اس میں ایک معرفہ ہے پہلا والا، دوسرا نکرہ ہے. جب یہ والی شکل دیکھیں گے تو اس کو آپ نے ایک اسم اشارہ آ گیا ہے تو چلو یہ مرکب اشاری بنا دو. ٹیچر نے کہا تھا کہ ایک اسم اشارہ ہے تو مرکب اشاری بنا دو. ایسا نہیں، عقل استعمال کرنی ہے. بیچ میں الف لام کا آنا ضروری ہے. اس کے اوپر آپ کے ٹیسٹ بھی لیے گئے، اپنے ٹیسٹ کا ریویو بھی کریں. ٹھیک ہے نا، باجی پیچھے مجھے ریویوز بھی ٹیسٹ کریں. ملا ہے باجی، اگر ہو تو بھیجیے باجی، میں بھی ٹیسٹ کروں گی نا. مبین ہاں بول ٹھیک رہی ہے، تھی. انشاءاللہ میں آپ کو بھیج دوں گی. صحیح ہے، میں آپ کو وہ والے ٹیسٹ بھیجوں گی جو اسی وقت آپ انسٹنٹ اپنا آنسر نکال لیں. ٹھیک ہے. تو جی باجی. جس کو بھی ابھی چاہیے مجھے مرکب. بتائیے گا، میں اس کو جی بھیج دوں گی. اپنا پیچھے سے آپ خود ہی ریویژن کر جی، سکتے ہیں، اپنا خود ہی. اب جو کر لیں پڑھا باجی، رہی جو ہوں، بھی ہے اسٹوڈنٹ سے آپ پہلے بتائیے جب گا. آپ نے ٹیسٹ کیے تھے تو آپ نے جی تکے پہ کیے تھے. ٹھیک ہے، کچے پکے نالج پہ. اب جی آپ جی نے جو باجی، ٹیسٹ کرنے ہیں وہ پکے نالج پہ کرنے ہیں، جی جی سمجھتے ہوئے باجی. کہ باقی بھائی یہ مرکب اشاری ہے جس میں الف لام آ رہا ہے، اور یہ جس میں الف. یہ پھر کیا بنے گا؟ معرفہ پلس نکرہ کیا بنے گا؟ یہ ایک معرفہ ہے پلس نکرہ ہے، جملے اسمیہ. یہ جملہ اسمی بن جائے گا. جی. معرفہ اور پلس ایک نکرہ. وہ لیکن معرفہ پلس معرفہ کیا بنے گا؟ مرکب اشاری. مرکب اشاری. اشاری. مرکب اشاری بنے گا. جی معرفہ لیکن پلس ابھی معرفہ. ان کے اعراب ایک جیسے تو نہیں ہوں گے نا، جیسے ذالک الکتابو ہے، اعراب کا ایک جیسا ہونا ضروری نہیں ہے. آپ اعراب کی کیا بات کریں؟ یہ بھی مرفوع ہے، یہ بھی مرفوع ہے. یہ ذالک کا تو یعنی کہا دونوں تھا، کو دونوں ہاں یہ ان دونوں کا ہی. مطلب دیکھیں ایک کے اعراب بھی. ذالک ایک ایسا چیز ہے، مجھے بتائیں موسیٰ مرفوع ہے یا جی، منصوب ہے یا مجرور ہے؟ موسیٰ، عیسیٰ. یہ تینوں مبنی باجی، تینوں مبنی ہے نا، ہاں تینوں حرفوں ہاں، سے. تو جی ذالک جی بھی اسی طرح ہی ہے نا. تو آپ اس کی جی زبر جی پہ جی نہ جائیں کہ یہ اولئک. منصوب ہے تو یہ جی مرفوع جی. ہے. نہیں. ٹھیک اس میں ٹھیک اشارے جی. پورے مبنی ہو جزاک رہے اللہ. ہیں. جی، ہاں، یہ اگر مرفوع ہے نا مبنی. تو یہ لازم مرفوع ہے. مرفوع ہی ہے. ٹھیک. یہ پہلے مرفوع ہوا ہے تو پھر یہ مرفوع ہوا ہے، اس نے فالو کیا اس کو. جی ٹھیک. اگر یہ منصوب ہو جزاک جائے اللہ. گا نا کسی کی وجہ سے، اس کا اعراب منصوب ہو جائے گا، نظر تو نہیں آئے گا آپ کو، یا مجرور ہو جائے گا تو یہ بھی مجرور ہو جائے گا. جی آپ دیکھیے گا. اب ذالک جی جی ذالک وہ میرے الکتاب ذہن کیوں میں آ رہا ہے؟ تھا. کیونکہ یہ والا مرفوع ہے. جی. اگر میں یہاں ذالک پہ اولئک اگر میں یہاں پہ فی لگا دوں تو ذالک مجرور ہو جائے گا. مجرور ہو جائے. جب جی یہ مجرور ہوگا تو الکتابی بھی مجرور ہو جائے گا. ٹھیک. جزاک اللہ. کیونکہ یہ والا بھی جو ہوتا ہے نا، صفت کی طرح صفت موصوف کے اعراب کو فالو کرتی ہے. یہاں پہ یہ جو مشارہ الیہ ہوتا ہے، یہ اشارے کے اعراب کو فالو کر رہا ہوتا ہے. اگر یہ چینج ہو رہا ہے نا، فی کی وجہ سے مجرور ہوا ہے، تو یہ بھی زیر لے لے گا. اب تو فی نہیں تھا نا، ذالک الکتاب میں تو پھر نہیں آتا فی، تو وہ آپ کا مرفوع ہے تو یہ بھی مرفوع ہے. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جب تک آپ نہیں سیکھیں گے، گرامر آپ کے لیے پزل ہی رہے گی، آپ کے لیے جی مصیبت ہی رہے گی.
یہ پہ ٹائم لگانا ہے، اور ان کے بارے میں مجھ سے سوال بھی کرنے ہیں، پرائیویٹ میں بھی کریں. میں ہر وقت ہر بندے کو جواب دے رہی ہوتی ہوں. جی جی میں کہتی باجی ہوں کچھ ماشاء سیکھ اللہ جائیں باجی. آپ لوگ، شاید جی میرے جی ایک باجی. جواب سے آپ بہت کچھ سیکھ جائیں، آپ کی بہت بڑی الجھن حل ہو جائے. جی باجی. ٹھیک ہے. تو کچھ لوگ کبھی کہتے ہیں مجھے، کہتے ہیں کہ سر نے ہمیں بتایا تھا کہ جو ہے نا پتہ نہیں، ہاں مدینہ، المدینہ کے نیچے سر نے بتایا تھا کہ زیر لگانی ہے. ہم نے لگا تو دی ہے، لیکن ہمارے دماغ میں یہ چل رہا ہے کہ یہ تو ملک و شہروں کے نام تو ان کے نیچے زیر آ ہی نہیں سکتی. تو پھر سر نے کیوں لگوائی ہے؟ جب شہروں اور ملکوں کے نیچے آ ہی نہیں سکتی تو سر نے زیر کیوں لگوائی ہے؟ اب یہ ایک اسٹوڈنٹ کا سوال تھا، بلکہ کچھ اسٹوڈنٹ کا سوال آیا تھا کہ ہم نے تکا تو مار دیا وہاں سے، سر نے بولا مدینہ کے نیچے زیر ہے تو زیر لگا دو. تو آپ کے ٹیسٹ ایسے ہی چل رہے ہوتے ہیں، سر بولتے جاتے ہیں، آپ اپنی کاپی میں اس میں لکھتے جا رہے ہوتے ہیں. لیکن جی اچھا، پھر میں نے اس کو کیا جواب دیا؟ اتنی بڑی کنفیوژن تھی، پورا ٹیسٹ صحیح، پورے مارکس سب کچھ، لیکن کہتی میرے دماغ میں مجھے نیند نہیں آ رہی کہ سر نے بولا ہے کہ جو شہروں ملک کے نام ہوتے ہیں ان کی نیچے زیر نہیں آتی. جیسے مکہ ہے، پاکستان ہے، تو اس پہ زبر ہی آئے گی، پیچھے سے حرف جی. جر آئے گا تو من کے تو ساتھ اس من پر بھی پاکستان نہ زبر ہی ہوگا. آ رہی ہے باجی. اچھا آپ اس پر میری بھی بات، زبر ایک ہے منٹ میری بات المدینہ. سنیں، ایک منٹ میری بات سنیں. اچھا میں نے اس کو بتایا، میں نے بتایا کہ جب شہروں ملکوں کے نام کے اوپر الف لام آ جائے گا، جب بھی آئے گا تو ان کے نیچے زیر لگا دیں. اور یہ الف لام ہم خود لگا سکتے ہیں کہ ہم اٹھا کے، ایسے تو ہم مکہ پہ بھی لگا لیتے نا، پاکستان ہمارا ملک ہے اس پہ بھی لگا لیتے. انڈیا پہ تو آلریڈی لگا ہوا ہے، الہند کہتے ہیں اس کو، ہے نا، جی جی الفلیبین، ہے نا. تو یہ سارے یہ عربوں نے لگائے ہیں، ہم خود نہیں لگا سکتے. انہوں نے مدینہ پہ لگایا، مکہ پہ نہیں لگایا. اگر وہ کسی جی. شہر ملک کے نام پہ الف لام لگا دیتے ہیں تو پھر ہم آنکھیں بند کر کے زیر لگائیں گے. الریاض، اب زیر آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ یہ بھی شہر ملکوں کا نام ہے. الطائف، ہے نا، تو زیر لگائیں گے لاسٹ لیٹر کے نیچے. اگر پیچھے حرف جر آ رہا ہے، من الریاضی، الف لام آ گیا. تو ان کو اتنی وہ خوش ہوئی، کہتی ہے میں سو نہیں پائی. جب آپ کہیں اٹک جاتے ہیں نا کہ اچھا سر نے تو یہ کہا ہے اور یہ کیوں ہو گیا ٹیسٹ میں، یا سر نے پھر یہ کیوں کر دیا، شاید سر بھول گئے، یہ بھی سوال دماغ میں آتا ہے نا. تو اس کے پیچھے ایک وہ ہوتا ہے، جو بھی لفظ غیر منصرف ہوگا، غیر منصرف، شہر اور ملکوں کے نام بھی غیر منصرف ہوتے ہیں، ان کے نیچے، ان کے اوپر اگر الف لام آ جاتا ہے تو پھر آپ زیر لگا سکتے، پھر آپ کو کوئی منع نہیں کرے گا. مکہ پہ الف لام نہیں ہے، ہم نہیں لگا سکتے. ٹھیک ہے، جدہ پہ نہیں ہے، ہم جدہ پہ زیر نہیں لگا سکتے کیونکہ اس پہ الف لام لگائے نہیں عربوں نے. تو ہمیں فی جدہ ہی کرنا پڑے، جدہ تا کرنا پڑے، زیر نہیں آ سکتے. سمجھ آئی ہے بات؟ تو اس لیے میں یہ چھوٹی چھوٹی باتیں بتا رہی ہوں کہ آپ کی اندر سے نکلیں چیزیں کہ یہاں پہ کیوں ہو رہا ہے ایسا. آپ اٹھا کے جدید ان قدیم ان دو صفات آ رہے ہیں، ان کو کہہ رہے ہیں کہ یہ مرکب توصیفی ہے. بھئی کیسے مرکب جدید ان قدیم ان کیسے مرکب توصیفی ہے جبکہ اس میں موصوف ہے ہی نہیں؟ دونوں صفات ہیں، جدید بھی قدیم بھی. اس بات کو اب نوٹ کرنا ہے. قرآن مجید میں ہر جو بھی بیلنس ہو رہا ہے اس کو مرکب توصیفی نہیں بنانا. پہلا والا موصوف ہوگا، کسی چیز کا نام ہوگا، دوسرا صفت ہوگا، تب مرکب توصیفی. مرکب اشاری جب بنائیں گے تو پہلا دونوں معرفہ ہوں گے. جملہ جب بنائیں گے تو ایک معرفہ ایک نکرہ ہوگا. معرفہ کیا ہوگا؟ ذالک الکتاب، معرفہ ہے، یہ آپ کا مرکب اشاری ہے. لیکن ذالک کتاب یہ مرکب تام ہے. تام کا مطلب سمجھتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ مرکب تام کیا ہوتا ہے؟ تام مکمل جملہ. کمپلیٹ ہے. جی تو اگر complete. میں ذالک کا کتاب، اس کو پکا کرنے ایک دفعہ میں کہتی ہوں جو چیز آ رہی ہے نا سامنے، کیونکہ یہ سب آپ پڑھ چکے ہیں. ذالکا ایک تو ہوتا ہے ذالک الکتاب، یہ کیا ہے؟ معرفہ، ٹھیک ہے نا. یہ تو آپ کا کیا ہے؟ یہ بھی معرفہ ہے، یہ بھی معرفہ ہے، تو آپ کا یہ مرکب اشاری بن گیا. اگر ذالک کتاب میں لکھتی ہوں تو اب یہ کیا بنے گا؟ اس کا ترجمہ کریں، ذالک کتاب. ذالکا اس میں بھی اشارہ آ رہا ہے، آگے یہ آ رہا ہے. جی. اس کو آپ مشارہ لے کہہ سکتے ہیں؟ نہیں. نہیں کہہ سکتے. مشارہ لے الف لام کے جی ساتھ آتا ہے.
یہ کیا ہے؟ ذالکا مبتدا ہے یہاں پہ اور یہ خبر ہے، یہ مرکب تام بن رہا ہے. اس کا ترجمہ ہوگا وہ کتاب، وہ کتاب. ذالکا کا مطلب وہ کتاب، مطلب کتاب، وہ کتاب. یہ مرکب ناقص ہے. اب یہ کیا ہے؟ یہ کمپلیٹ جملہ مرکب تام ہے، وہ ایک کتاب ہے. فرق ہے جی نا. وہ کتاب آپ ہزار بار بھی وہ کتاب وہ کتاب وہ کتاب، کوئی جملہ سمجھ نہیں آئے گی بات اگلے کو، ہے نا. لیکن ذالکا کتابن وہی دو لفظ ہیں، بیچ میں سے الف لام ہٹا دیا. اب یہ کیا بن گیا؟ جملہ بن گیا. وہ ایک کتاب ہے، وہ ایک کتاب ہے. بس جملہ کمپلیٹ ہو گیا. جس میں ہے آ جاتا ہے وہ مرکب تام بن جاتا ہے ترجمے میں. اور وہ تب آتا ہے، اس کے بھی انگریڈینٹس ہیں. وہ پہلے معرفہ ہوتا ہے، پھر نکرہ ہوتا ہے. معرفہ پلس نکرہ آپ کا کیا بنے گا؟ چاہے اسم اشارہ ہی کیوں نہ آ جائے، ٹھیک ہے، چاہے اس کی جگہ کوئی اور بھی آ جائے، وہ کیا ہوگا آپ کا؟ یہاں معرفہ ہے یا نکرہ ہے تو یہ آپ کا جملہ بن جائے گا، جملہ تام، کمپلیٹ جملہ. صحیح ہے. تو اس کے انگریڈینٹس کیا ہیں؟ جی یہ پہلا والا معرفہ ہے، یہ نکرہ ہے. لیکن اس کا تو معرفہ پلس معرفہ ہے، ضروری ہے، تب آپ مرکب اشاری کہیں گے. اچھا فی آ گیا. فی کا مطلب میں ہوتا ہے گھر میں. اب آپ دیکھیں اس کے آگے جتنے بھی نون آ رہے ہیں سب کو زیر مل رہی ہے، اور یہ مرکب کون سا بن رہا ہے؟ فی المسجد دی، فی الکتابی. کون سے مرکب بن رہے ہیں؟ جلدی جواب آنا چاہیے. جی مرکب جاری مرکب جاری بن رہے ہیں. ایک حرف جر آ گیا، ٹھیک ہے، اور جر کا آگے کام ہوتا ہے اگلے والے اس کو زیر دینا. مرکب جاری بن گیا، ٹھیک ہے. جی اچھا اس کے بعد دو کلمات سے مل کے مرکب بنتا ہے. ایک کلمہ یہ ہے اور ایک کلمہ یہ ہے. مفرد پلس مفرد از اکول ٹو مرکب. مرکب کیا ہے؟ یہ مرکب جاری ہے. یہ بھی مرکب جاری ہے، یہ بھی. اب یہاں پر دیکھ لیتے ہیں. فی لیلتی، اب تین لفظ آ گئے تو دو مرکب بنیں گے، ایک نہیں بنے گا. فی لیلتی کون سا مرکب ہے؟ مرکب جاری. اب فی کو چھوڑ دیں اور لیلۃ القدری کو دیکھ لیں. جی لیلۃ القدری مرکب اضافی. کیسے پہچانا آپ نے؟ کہ لیلا تی کا جو تھا نا اعراب ہلکا تھا، اور جو مضاف الیہ وہ جر حالت میں تھا، اس لیے بس یہ دو لیلۃ نشانی ہیں. اس کا القدر. بس اعراب بھی ہلکا ہو، اس پہ الف لام بھی نہ آئے. جی اگر نہیں اس کے اوپر الف لام آ جاتا تو پھر بھی کیا مرکب اضافی بنتا ہے؟ یہاں پہ الف لام لگا نہیں دیتے پھر نہیں بنتا. اللیلۃ القدری پھر یہ نہیں بنتا. پھر نہیں بنتا. پھر آپ کا کیا بن جاتا؟ مرکب توصیفی بن جاتا. توصیف یہ موصوف بن جاتا، یہ صفت بن جاتا، قدر صفت والی بن رات، جاتا. ہے نا. اچھا اب دیکھیں اس میں، دیکھیں فی سبیلی ایک مرکب ہو گیا. اب آپ کو آنکھیں بند کر کے پتہ ہونا چاہیے کہ یہ فی سبیلی الف جل آ گیا، آگے مجرور آ گیا، تو یہ مرکب جر. جار پلس مجرور از اکول ٹو مرکب جاری. حرف جار یا جر، جر پلس کیا ہوگا؟ مجرور از اکول ٹو مرکب جاری. ایک حرف جر ہوگا، ایک یہ بن گیا. اب سبیل اللہ کا بتائیے. جی سبیل، سبیل اللہ یہ بھی مرکب اضافی بن گیا نا. ہاں مرکب. اللہ کا راستہ، اللہ کا. اللہ کا راستہ، تو کاکی کا ترجمہ بھی آ رہا ہے. یہ ہلکا اعراب ہے، اس پہ الف لام بھی نہیں ہے، اور یہ مجرور ہے. اچھا فی دین اللہ، فی دینی آپ کا مرکب جاری ہو گیا. دین اللہ کیا بن گیا؟ مرکب اضافی. ہاں اس کو توصیفی نہیں کہنا کہ دونوں طرف جی زیر نہیں. آ رہی ہے مرکب توصیفی بنا دو، نہیں بن سکتا، کیونکہ یہ نکرہ ہے، یہ معرفہ ہے. مرکب اضافی کا فارمولہ ہی نکرہ پلس معرفہ ہوتا ہے. نکرہ پلس معرفہ یہ مرکب اضافی کا فارمولہ ہے. جملہ اسمیہ کا کیا ہے؟ وہ جو معرفہ پلس نکرہ ہے. اس کے الٹ ہے، معرفہ پلس نکرہ ہو تو وہ آپ کا مرکب تام بنتا ہے. معرفہ اپنا سے لکھا نہ جا رہا، چلے. اگر یہ ہوتا الدین اللہ تو ہوں، پھر یہ مرکب توصیفی بن جاتا. ہاں پھر ہو جاتا الف. الدین. پھر جی آپ مرکب اضافی نہیں کہہ سکتے تھے، ٹھیک ہے. اچھا جی جی اس کے بعد فی امان اللہ. ابھی آپ فی امان اللہ بولتے رہتے ہیں، فی امان اللہ بولتے رہتے ہیں بولتے ہیں نا امان، فی امان اللہ، فی امان اللہ ہی بھی بولتے ہیں، میں نے دیکھا. تو فی کے بعد تو ہمیشہ زیر آتی ہے، تو امان ہی ہوگا نا، فی امان اللہ. کیمرہ میوٹ کریں پلیز، ویڈیو میں آ رہا ہے. اچھا اب دیکھیں فی اور امانی کیا بن گیا؟ مرکب جاری. یہ زیر کیوں آ رہی ہے آپ کو پتا ہونا چاہیے. یہ زیر کیوں آ رہی ہے؟ یہ فی کی وجہ سے آ رہی ہے، ٹھیک ہے. اور یہ زیر کیوں آ رہی ہے؟ کیا فی کی وجہ سے آ رہی ہے؟
نہیں نہیں نہیں، یہ اس میں یہ اتنی امانی کی پاور وجہ نہیں سے ہے، اس میں اتنی پاور نہیں ہے جی کہ یہ یہاں تک جائے. یہ تو بس اتنی اس میں طاقت ہے کہ اپنے بعد والے کو زیر دے دے. یہ اسٹوڈنٹ کا اچھا اس کے نیچے زیر بھی فی کی وجہ سے آ رہی ہے. بڑے آرام سے نا پوری گرامر پڑھ کے بھی بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ اس میں جو آ رہی ہے نا یہ بھی فی کی وجہ سے ہی آ رہی ہے. بھائی فی صرف اپنے والے کے بعد والے کو ہی دے گا، اس کے بعد جو زیر آ رہی ہے وہ کیوں آ رہی ہے بتائیے آپ. یہ والی پیچھے زیر والے کو دیکھا نا، امان اللہ ہی کی وجہ سے آ رہی ہے کہ جو یہ مرکب اضافی ہوگا نا، ہوں مضاف ہلکا ہے، پھر ہاں آگے جو سے مضاف لے جو سے وہ معرفہ پلس جری حالت میں ہے، ہوں تو تو یہ یہ چیز دیکھیں گے. یہاں پہ جو ہم اس کی زیر تو آپ کو پتا ہے کہ اس کی فی کی وجہ سے آ رہی ہے، وہ تو پتا ہے نا. جی اور وہ یہ والی پتا زیر جو ہو رہی ہے یہ مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے ہو رہی ہے. کی وجہ سے ٹھیک ہے، اب آپ نے یہی بولنا ہے کہ یہ زیر جو ہے یہ مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے آ رہی ہے. ٹھیک دو وجہ سے ہی زیر آتی ہے. کسی نون کے نیچے زیر دو وجہ سے آتی ہے، یا تو پیچھے حرف جر ہوتا ہے یا پیچھے مضاف ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا، تو وہ پیچھے مضاف ہوگا تو ظاہر ہے وہ خود کیا ہوگا، مضاف الیہ ہوگا نا. جب آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ مضاف الیہ ہے تو یہ مضاف ہے، مضاف کے بغیر تو مضاف الیہ ہوتا ہی نہیں. تو آپ یہ کہتے ہیں کہ اس کی جو زیر ہے وہ فی کی وجہ سے ہے، یہ اس کی مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے ہے. پھر آپ مجھے یہ بتائیں فی رحمتی کیا ہے، یہ اس کے 3 لفظ ہیں نا، یہ تو 2 لفظ پہلے ملا لیتے ہیں. فی رحمتی یہ کون سا مرکب بن رہا ہے؟ فی رحمتی بن جائے گا مرکب جاری جاری. جاری اب فی کو نکال دیں، اب رحمتی ہی کو دیکھیں، یہ مرکب اضافی. یہ مرکب کیوں مرکب اضافی ہے؟ میں نے بتایا ضمیر سے پہلے اگر نون آ جائے، رحمت فعل تو نہیں ہوتا نا، رحمت اسمی ہوتا ہے نا، کیونکہ حرف جر کے بعد آتا ہی یہ اسم، حرف جر کے بعد اور کچھ نہیں آتا، فعل نہیں آ سکتا حرف جر کے بعد. ہمیشہ کیا آئے گا حرف جر کے بعد؟ نون ہی آئے گا، اسم آئے گا. اب جب یہ اسم آ گیا ضمیر سے پہلے تو یہ آپ کا مرکب اضافی بن گیا. اچھا اب دیکھیں یہاں ضمیر سے پہلے اسم آ گیا تو اب یہ بھی کیا بن جائے گا؟ مرکب اضافی. ہاں، اس پہ لائٹ اعراب آئے گا. ٹھیک ہے نا، ہمیشہ لائٹ آئے گا اور نہ الف لام بھی نہیں آ سکتا، تو یہ مرکب اضافی بنتا ہے. اور فی کے ساتھ کوئی نون آ جائے مجرور تو پھر وہ مرکب جاری. فی الصحف الاولی، فی الصحفی کیا بن رہا ہے؟ مرکب جاری. اب فی کو ہٹا دیں اور یہ الصحف الاولی کو دیکھیں. مرکب توصیفی. توصیفی، یہ موصوف ہے کہ نہیں ہے؟ جی ایسا تو نہیں ہے کہ یہ بھی کسی چیز کا نام ہے، کسی چیز کی صفت ہے، یہ صفت ہے یا نام ہے؟ پہلے ڈیسائیڈ کر لیں. اگر یہ بھی صفت ہے یہ بھی صفت ہے تو مرکب توصیفی نہیں بنے گا، یہ نام ہے. صحف کس کو بیت کہتے ہیں؟ قرآن کی کاپی کو کہتے ہیں نا، جو قرآن، ہاں کاپی جی. صحیفے کو کہتے ہیں. صحیفے کی جمع ہے یہ، صحیفے کی کیا ہے؟ جمع ہے صحفی. جمع. پھر صحفی اولا، صحفی ابراہیم و موسیٰ ہے نا. اب اولا کیا ہے؟ یہ صفت ہے. اولا کیا؟ کسی چیز کا پہلا ہونا، اول دوئم، یہ جو آپ کہتے ہیں نا بچہ فرسٹ آیا سیکنڈ آیا، یہ سب صفات ہوتی ہیں. چاہے اردو میں کہیں اول دوئم، اول دوئم فارسی کے لفظ ہیں، اردو کے نہیں ہے، فارسی سے آئے ہوئے ہیں. اس لیے تو اردو کو لشکری زبان کہتے ہیں نا. عربی کے بھی لفظ آئے ہوئے ہیں، ادھر سے بھی آئے ہوئے ہیں، ہندی کے بھی کئی آئے ہوئے ہیں، تو وہ سارے مل کے تو لشکری زبان اس کو کہتے ہیں. کیونکہ ایک لشکر میں جب ہر طرح کے فوجی ہوتے ہیں نا تو ان کی زبانیں بھی وہ سب مل کے الگ الگ ہوتی ہیں. تو اب یہاں پہ دیکھیں تو یہ آپ کی صفت ہے، یہ صفت ہے، یہ موصوف ہے، دونوں مل کے. اب دیکھیں اس کے اوپر الف لام آ رہا ہے، آپ اس کو مضاف نہیں بنا سکتی. تو جب مضاف نہیں بنا سکتی تو یہ مضاف الیہ بھی نہیں بن سکتا، چاہے اس کے نیچے زیر آتی بھی ہو تب بھی نہیں بن سکتا. یہ مرکب توصیفی بنے گا. لوح محفوظ، یہ کیا بن رہا ہے؟ کون سا فی مرکب ہے؟ لوح بن جائے گا. اچھا جی، یہ اچھا مرکب توصیفی. یہ مرکب جاری بن جائے گا. جب بھی 3 لفظ آئیں گے 2 مرکب بنیں گے. جی ٹھیک ہے، بالکل. اچھا تو یہ کیا بن گیا آپ کا؟ فی لوحن، حرف جر اور مجرور اسم مل کے کیا بن جائیں گے؟ مرکب جاری. اب یہاں پہ جو جاری. زیر آ رہی ہے نا، 2 زیر کیوں آ رہی ہے؟ کوئی بتائے گا ایک زیر کیوں نہیں آ رہی؟ ایک زیر بھی آ سکتی تھی نا، ناؤن ہے نا بھائی. ناؤن کے نیچے تو ایک زیر بھی آ سکتی ہے نا. اچھا
दो लौह जेर, महफूज। अगर इसके ऊपर अलिफ लाम होता तो फिर एक ही लगाते जेर। جی ال ال سے نکیرہ کی کی وجہ سے حالت ہاں میں ال جی موجود جی نہیں ہے اس لیے دو زیر آ رہے ہیں، اگر ال ہوتا تو پھر ایک جی ہی زیر لگاتے، ٹھیک ہے؟ ایک ہی لو سے تو صحیح دونوں کا بیر ہے نا آپس میں، تو وہ نہیں ہوتے۔ اب جی الف لام نہیں آیا، ممکن تنوین بھاگی آ گئی یہاں پہ، تو فی لوحن ہو گیا، اور محفوظ کیا ہے یہ آپ کا کسی چیز کا نام ہے۔ لوحن، لوح تختی کو بولتے ہیں نا، جو بچے جی جس پہ تختی، ہم لوگ بچپن میں تختی پہ لکھتے تھے، اب تو وہ جی رواج ہی نہیں رہے، تو تختی جو جی ہوتی ہے نا اس کو کہتے ہیں لوح۔ اور یہ لوح جو ہے، لوح یہ کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ کے پاس موجود ہے، جس میں سب کی تقدیریں لکھی ہوئی، تو یہ آپ کا کیا کسی چیز کا نام ہے، تختی ہونا یا کتاب ہونا، اور یہ محفوظ جو ہے یہ اس کی محفوظ ہونا صفت ہے، محفوظ صفت ہے، تو یہ مرکب جی توصیفی بنے۔ مرکب اضافی کیوں نہیں بنے گا؟ کیونکہ اس کا اعراب ہلکا نہیں ہے، جی 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 ڈبل حرکت آ گئی، اگر الف لام بھی ہوتا تب بھی نہیں بنتی۔ اچھا، فی نہیں صدور بنا مرکب جاری، صدور الناس مرکب کیا بنے گا؟ مرکب اضافی مرکب لوگوں اضافی۔ کے دلوں اس کے اوپر الف لام اور تنوین نہیں ہے، اعراب ہلکا ہے، اور یہ جو ہے اس پہ جی الف لام بھی ہے، زیر بھی ہے، تو یہ آپ کا، تو یہاں پر مرکب جو زیر آ رہی ہے وہ فی کی وجہ سے آ رہی ہے، یہاں پر کیوں آ رہی ہے؟ فی کی وجہ سے آ رہی ہے یہاں بھی، یہ مرکب نہیں اضافی مرکب بنا اضافی ہاں مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے ہاں یہ جواب صحیح ہے کہ مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے آ رہی ہے، جی یہ مضاف الیہ بن رہا ہے اس لیے زیر آ رہی ہے۔ جی جی مضاف الیہ از آلویز مجرور، تو اگر آپ زیر دیکھیں نا اور پیچھے حرف جر ہو تو آپ بولیں گے کہ فی کی وجہ سے زیر آ رہی ہے، ٹھیک ہے؟ اگر پیچھے حرف جر ہے تو آپ فی کی وجہ سے بولیں گے، حرف جر کی وجہ سے زیر بولیں گے، لیکن اگر آپ کا یہاں پر آ رہا ہے پیچھے حرف جر نہیں آ رہا تو پھر آپ بولیں گے مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے آ رہا ہے، کیونکہ یہ مضاف ہے، اس پہ اعراب ہلکا ہے۔ فی بطونی امہاتکم، اب چار لفظ آ گئے، فی بطونی کیا بن جائے گا؟ مرکب جاری مرکب جاری۔ اب فی کو چھوڑ دیں، بطونی امہاتی، ماں کے پیٹ، امہاتی، یہاں بھی زیر ہے یہاں بھی زیر ہے، بطونی امہاتی، تو یہ پھر بن جائے گی مرکب توصیفی بن جائے گا نا، سب مرکب اضافی اضافی کیوں بن رہا ہے؟ کیونکہ کاکی کا ترجمہ آ رہا ہے، مرکب اچھا میں توصیفی کا، بطون دیکھ لی ہاں تھی کچھ صفت ہے ماؤں کے پیٹ، کہ جی دیکھیں یہاں واقعی پر جو زیر آ رہی ہے وہ فی کی وجہ سے آ رہی ہے، یہاں پر جو آ رہی ہے یہ مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے آ رہی ہے۔ جی آپ پتہ ہے گڑبڑا کیوں رہے ہیں؟ کیونکہ یہاں پہ الف ہاں لام جی نہیں آیا، یہاں پہ الف لام نہیں ہاں آیا، اگر یہاں پہ الف لام آتا آپ بولتے ٹھیک ہے مرکب اضافی ہے، یہاں پہ نہیں ہے یہاں پہ ہے، تو دیکھیں اب اس پہ الف لام کیوں نہیں آیا یا اس کے نیچے دو زیر کیوں نہیں آئے؟ کیونکہ یہ ڈبل رول کر رہا ہے بیچ میں، ٹھیک یہ آپ نے جو پیچیدہ مرکب اضافی پڑھا تھا پچھلی بار پڑھا تھا نا، پچھلے لیکچر میں پیچیدہ مرکب اضافی پڑھا کے گئی تھی، تو اس میں کیا ہے، اس میں یہی ہوتا ہے کہ جو مڈل والا ہوتا ہے نا اس کے نیچے ہمیشہ زیر آتی ہے، یہ مڈل میں آ رہا ہے، آخر میں نہیں آ رہا، اگر یہ آخر میں آ رہا ہوتا تو الف لام لگا دیتے یا دو زیر لگا دیتے، جی لیکن اب چونکہ یہ مڈل میں آ رہا ہے، یہ تو مڈل میں آ رہا ہے، یہ بھی مڈل میں ہے، یہ بھی ہے، مڈل والے جتنے بھی ہوں گے نا ان کے نیچے ایک تو ہمیشہ زیر آئے گی اور دوسرا کیا ہوگا، ان کا اعراب ہلکا ہوگا۔ اب یہ کیوں ہوگا بھائی؟ ہمیشہ زیر آئے گی اور اعراب بھی ہلکا ہوگا، کیوں ہوگا؟ کیونکہ انہوں نے کیونکہ اس ڈبل، میں دونوں کیونکہ لینی ہے انہوں نے، مضاف ہاں انہوں نے، مضاف کی بھی لینی ہے اور مضاف الیہ کی بھی ہاں انہوں نے، لینی ہاں وہ انہوں نے ڈبل رول کرنا ہے، رام شام دونوں کا رول کرنا ہے۔ ہے۔ ایک بندہ ایک مووی میں دو رول کرتا ہے نا، کبھی داڑھی لگا کے آ جاتا ہے، کبھی ہے نا کہ بغیر داڑھی کے بیٹا بن جاتا ہے، کبھی، یہ وہ والی بات ہے۔ تو اس نے کیا کرنا ہے، بطون کے نیچے زیر آ رہی ہے اس کی وجہ سے، اور یہاں پر اس کی وجہ سے زیر یہ جو زیر آ رہی ہے یہ مضاف الیہ بن رہا ہے، اور الف لام کیوں نہیں آ رہا، دو زیر کیوں؟ کیونکہ اگین یہ مضاف بھی بن رہا ہے، اگین یہ مضاف بھی بن رہا ہے، مضاف الیہ تو بن رہا ہے، اس کا مضاف کا مضاف الیہ بن گیا، زیر آ گئی، لیکن اگین یہ مضاف بھی بن رہا ہے، اس لیے اس کے اوپر نہ ہم نے الف لام لگایا نہ تنوین لگائی، کیونکہ آگے کم ضمیر بھی آ رہی ہے نا، ٹھیک ہے؟ تو اب یہ کم ضمیر جو ہے، ضمیر سے پہلے جب کوئی نون آتا ہے تو میں نے کیا بتایا، کیا بنتے ہیں آپس میں؟ مرکب اضافی مرکب آپ نے اضافی بتایا بن، جی
ٹھیک ہے، تو یہ ڈبل رول کر رہا ہے، یہ مضاف کا بھی کر رہا ہے اور یہ مضاف الیہ کا بھی کر رہا ہے، اس لیے مضاف الیہ کے لیے زیر آ رہی ہے اور مضاف بن رہا ہے، اس لیے اس کے اوپر ڈبل حرکت بھی نہیں آئی، الف لام بھی نہیں آیا۔ تو جو مڈل والے ہوں گے نا ان کے نیچے زیر آئے گی اور ہلکا اعراب آئے گا، زیر آئے گی لیکن ڈبل زیر نہیں آئے گی، نہیں لگا سکتے، الف لام بھی نہیں لگا سکتے۔ اب دیکھیں یہ پیچیدہ، تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں، تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں، یہ ترجمہ ہوگا اس کا۔ جی تمہاری مائیں ایک مرکب اضافی بن گیا، میرا، تمہارا، اس کا، ہمارا، یہ سب بھی مرکب اضافی ہوتے ہیں، پوزیشن کی بات ہوتی ہے۔ تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں، یہاں پہ کتنے مرکب ہو گئے؟ فی بطونی ایک ہے، بطونی امہاتی دوسرا ہے، امہاتکم تیسرا ہے، 3 مرکب بن گئے یہاں پہ، ایک مرکب جاری، 2 مرکب اضافی۔ ایک مرکب اضافی تو دونوں نون کے ساتھ بن رہا ہے نا، اور ایک مرکب اضافی ضمیر کے ساتھ بن رہا ہے۔ یہ کم ضمیر مضاف الیہ ہے، یہ مضاف الیہ ہے اور یہ مضاف ہے، اور یہ ڈبل رول کر رہا ہے تو یہ مضاف الیہ بھی ہے، اس کا بطون کا مضاف الیہ بھی ہے۔ بہرحال یہ چیزیں آپ لوگوں کو کچھ کو آتی ہیں، کچھ کو آ جائیں گی انشاءاللہ، ٹائم لیتی ہیں چیزیں، اگر سمجھ آ رہا ہے تو ویل اینڈ گڈ، ٹھیک ہے، الحمدللہ۔ الحمدللہ سمجھ آ جائے۔ اب دیکھیں یہاں پہ مکہ تا آ گیا، اب بتائیں کیوں زیر نہیں لائے؟ من آئے تو حرف جر کی اگلے اسم کے نیچے تو زیر آتی ہے، آنی چاہیے تھی نا، من مکہ تی ہونا چاہیے تھا، من مکہ تا کیوں آ رہا ہے؟ مدینہ کے نیچے تو آپ نے زیر لگا دی تھی، من المدینہ، ہے نا؟ تو یہاں پہ کیونکہ الف لام نہیں آ رہا ہے اس کے اوپر، نعم۔ المدینہ پہ الف لام آتا ہے تو پیچھے من جب لگاتے ہیں تو ہم زیر دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے، من المدینہ تی ہو جائے گا، ٹھیک ہے، لیکن اس کے اوپر نہیں، تی نہیں لگا سکتے کیونکہ اس کے اوپر الف لام نہیں آ رہا۔ تو شہروں ملکوں کے نام پہ اگر الف لام آئے گی، سمپلی یاد رکھیں، الف لام آئے گی تو زیر لگے گی، اگر الف لام نہیں آئے گی تو زبر ہی لگے گا۔ اب دیکھیں مدینہ میں آ گیا نا، زیر کیوں آیا؟ یہ بھی شہر کا نام ہے، یہ بھی شہر کا نام ہے، دونوں حرم ہے، یہ بھی حرم ہے، یہ بھی حرم ہے، کیا وجہ ہے کہ یہاں پہ زبر آئی ہے، یہاں پہ زیر آئی ہے؟ تو یہ الف لام وجہ ہے۔ شہر و ملکوں کے نام پہ جب الف لام، یہ ہم خود نہیں لگا سکتے، عرب لگا کے دیتے ہیں ہمیں، تو وہ جس پہ لگاتے ہیں اس کو ہم زیر دے دیتے ہیں، جس کو نہیں لگاتے۔ پاکستان پہ نہیں لگاتے، من پاکستانہ پاکستانہ کرتے رہتے ہیں، ہند پہ لگا دیتے ہیں، انا من پاکستانہ، تو یہ من پاکستانہ ہوتا ہے، کیونکہ اب انڈیا پہ لگاتے ہیں عرب، الہند کہتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں پھر؟ من الہندی کر دیتے ہیں۔ سمجھ آئی بات؟ یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ باتیں ہیں۔ اچھا، من البیتی، اب یہاں جس میں بھی الف لام آئے گی وہاں زیر آنی ہے، اور ایک حرکت آئے گی، 2 نہیں آ سکتی کیونکہ الف لام آ گیا۔ من المسجد، من السماء، من المسجد، جہاں پہ بھی آپ الف لام دیکھیں وہاں زیر لگا سکتے ہیں، جہاں نہ دیکھیں وہاں نہیں لگا سکتے۔ اچھا، اب یہاں پر آپ دیکھیں تو یہ سارے آپ کے مرکبے جاری بن رہے ہیں۔ اچھا، یہاں پہ من مکہ تھا اور ان کے بیچ میں اور کیوں ڈالا ہے بھائی؟ اور کیوں ڈالا ہے بیچ میں؟ من اور ان کے بیچ میں اور ڈالا ہے کیونکہ دونوں کے سیم میننگ ہے، دونوں کے میننگ سے، ہاں سیم میننگ ہے، ان کا میننگ بھی وہی ہوتا ہے، من کا میننگ بھی وہی ہوتا ہے، دونوں مجرور کرتے ہیں، دونوں حرف جار ہیں، دونوں مجرور کرتے ہیں۔ ان ابی ہریرہ تھا، ان الفحشاء، زیر آیا ہے، ان ذکر اللہ، آپ یہ نہیں کہہ سکتے ان ذکر اللہ، یہ نہیں کہہ سکتے، ان کی وجہ سے یہاں زیر آئے گی، رول اپلائی کریں گے، اکیلا آئے گا تو ذکر اللہ ہی آ جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ذکر اللہ آ جائے گا، ذکر اللہ ہی، لیکن جب پیچھے حرف جر آئے گا تو اس کی وجہ سے یہاں زیر ضرور آئے گی، اس لیے کہتے ہیں نا مضاف پہ تینوں اعراب آ سکتے ہیں۔ اچھا، اس میں ایک اور بات بھی جو میں بتاتی چلوں، کہ یہ جو مرکب اضافی ہوتا ہے نا، یہ مرفوع بھی ہو سکتا ہے، پورا مرکب اضافی، صرف اس کی نہیں بات کر رہی، پورا مرکب اضافی مرفوع بھی ہو سکتا ہے، منصوب بھی ہو سکتا ہے، مجرور بھی ہو سکتا ہے، پورا مرکب اضافی،
جی بات تو اب یہاں پہ ذکر اللہ ہی کیا ہے؟ مرفوع ہے منصوب ہے؟ اعراب کیا ہے مرکب اضافی کا؟ جر ہے دم، نا باجی؟ ہاں مضاف جری کے اعراب کو دیکھیں گے، مضاف پہ اگر دمہ آ رہا ہے تو پھر جی وہ جی مرکب اضافی مرفوع ہوگا، ٹھیک ہے؟ جی ذکر جی اللہ ہی مرفوع ہے، لیکن ان کی وجہ سے زیر آ گئی ہے، تو اب ذکر اللہ ذکر اللہ ہی کیا ہے؟ یہ مرکب اضافی کا اعراب کیا ہے؟ مجرور ہے، جری جری جی حالت میں مجرور ہے، یہ مرکب اضافی جی مجرور ہو گیا ابھی، کیونکہ مضاف کے اعراب کو آپ نے دیکھنا ہے ہمیشہ، یہ تو جی کانسٹنٹ ہے نا، یہ تو آپ کا تو ہوتا ہی زیر ہے، یہ بدلتا ہے، تو پیش ہوگی تو مرکب اضافی مرفوع ہوگا، اگر اس کے اوپر زبر آئے گی تو مرکب اضافی منصوب ہوگا، زیر آئے گی تو مرکب اضافی مجرور ہوگا۔ مضاف کے اوپر جو حرکت چینج ہو رہی ہے نا، اس کی وجہ سے مرکب اضافی کبھی مرفوع ہو رہا ہے، کبھی منصوب، کبھی مجرور ہو رہا ہے، تو یہ بات یہ یاد رہے گی آپ لوگوں کو، یہ کیونکہ ٹیسٹ میں سوال آ چکا ہے اور لوگوں کو سمجھ ہی نہیں جی آ رہی تھی کہ سوال کا مطلب کیا ہے، جو تو مضاف الیہ وہ تو ابھی جر حالت میں ہی رہے گا نا؟ ہاں پورے مرکب مضاف اضافی کا، پورے مرکب اضافی کا پورا مرکب اضافی جو ہے اس کا اعراب کہاں سے دیکھیں گے؟ مضاف سے دیکھیں گے، جی اگر وہ پیش ہے تو ہم مرکب اضافی کو کیا کہیں گے؟ رفعی کہ حالت مرفوع کہیں گے، مرکب رفعی حالت میں مرکب اضافی یا مرفوع ہے، ٹھیک ہے؟ زبر آ جائے گی ٹھیک تو کیا کہیں گے؟ مرکب اضافی منصوب حالت میں، منصوب ہے، نسبی حالت ہاں، منصوب ہے، اور اگر زیر آ جائے گی تو مرکب جری اضافی حالت میں مجرور ہے، جری حالت کیا مجرور ہے؟ مجرور۔ تو مرکب اضافی تینوں حالتوں میں آ سکتا ہے، اور اس کا اعراب کہاں سے پتہ چلے گا؟ مضاف سے پتہ چلے گا، وہ بدلتا ہے، اللہ کے نیچے جو مضاف الیہ ہے اس کا تو ہمیشہ زیر ہوتا ہے، آپ دیکھیں جتنے بھی مضاف الیہ بن رہے ہیں زیر لے رہے ہیں، یہ والا بدل رہا ہے نا، کبھی پیش ہو رہا ہے کبھی زیر ہو رہا ہے، تو اس سے آپ اندازہ لگائیں گے کہ پورے مرکب اضافی کا اعراب کیا ہے۔ اب یہاں پر یہ مرکب جاری ہے، ابی ہریرہ تا، یہ آپ کا مرکب اضافی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ اصل میں ابو ہریرہ تھا، لیکن ان کی وجہ سے پھر کیا ہو گیا؟ ابی ہریرہ ہو گیا۔ انل فخشا، یہ ان کی وجہ سے زیر آ گئی، ٹھیک ہے؟ یہاں پر زیادہ تر آپ کے جو ہے نا مرکب اضافی بن رہے ہیں، یہ سارے مرکب اضافی بن رہے ہیں، اس کا ہلکا اعراب ہے اور یہ والا مجرور ہے مرکب اضافی، الف لام نہیں ہے، تنوین نہیں ہے، تو یہ آپ کا کیا مرکب اضافی، اس میں بھی اسی طرح ہے، اس میں بھی اسی طرح سے۔ چلیں آپ کو کچھ باتیں پتہ چل گئی، الہ حرف جر ہے، الا بھی ہے، حتی ہے، من الہ الا، وہ نہیں آیا بیچ میں، وہ حتان، تو انہوں نے دیکھیں آگے پیچھے لکھے ہیں، اگر آپ اس طریقے سے یاد کریں گے تو آپ کو کبھی بھی یاد نہیں ہوں گے، آپ کو یاد ہی نہیں رہے گا میں نے کون سا بولا ہے اور کون سا بولنا ہے۔ تو جو میں نے بتایا بیتا کالی فی من الہ الا، پہلے بیتا کالی فی 5 لفظ یاد کرنے، بیتا کالی فی آسان ہے، بیتا کالی اور فی، من الہ الا ان تینوں کو اکٹھا یاد کر لیں، وا حتی ان کو اکٹھا یاد کر لیں، وا کا مطلب قسم بھی ہوتا ہے، حرف جر میں آئے تو قسم ہے، ویسے اس کا مطلب جو ہوتا ہے قرآن مجید میں اور لکھا ہوتا ہے، جب بھی زیر آئے گی نا اگلے کے نیچے تو پھر آپ اس کا ترجمہ قسم نہیں کریں گے، وہ مرکب جاری بنے گا نا۔ اچھا باقی یہ جو ہے نا منزو وغیرہ، منزو بھی ہے، خلا بھی ہے، حاشا بھی ہے، یہ قرآن مجید میں نہیں آتے، ہم ان کو ابھی نہیں چھیڑتے، ہم نے یہاں تک لی بھی ہم نے پڑھا ہے، لی کے بارے میں تھوڑی سی بات کر لیتی ہوں۔ لی بھی اس کو لام جارہ بھی کہتے ہیں اور اس کو حرف جر بھی کہتے ہیں، لام تملیک بھی کہتے ہیں، تملیک سنا ہوگا آپ نے کہیں اسی شاید بک میں پڑھیں، تملیک، ہاں تملیک کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ لام تملیک، لی کو لام جس سے کسی چیز املاک، ہاں ملکیت کا پتہ چلتا ہے، اگر ہم کہتے ہیں نا للولدی لڑکے کے لیے، حاذل کتاب للولدی، یہ کتاب لڑکے کی ہے، تو اس میں ملکیت آ جاتی ہے نا کہ لڑکے کی ہے، belongs to the boy، belongs to the boy، تو اب یہ کیا ہو جائے گا؟ ملکیت، تو اس کو اس لیے لام تملیک بھی کہتے ہیں، لام جارہ بھی کہتے ہیں۔ اس کے بعد بھی نونی آتا ہے جو کہ مجرور ہوتا ہے، لی زیدن، زید کے لیے، یا belongs to، فور کا میننگ بھی دیتا ہے، لیے کا سمپل میننگ اگر آپ کو یاد کرنا ہے، لی کا مطلب لیے ہے، لیے، لی کا مطلب لیے، اچھا یا کے لیے، فور، ٹھیک ہے؟ اب یہ اس کے آگے جو آئے گا اسم، اگر الف لام آ رہا ہے تب تو ایک ہی زیر لے گا، لیکن الف لام کے بغیر آ رہا ہے تو پھر 2 زیر لے گا، لی بشرن، لی رجل، لی امر اللہ۔ اچھا لی اور امری تو مرکب جاری بن گیا، ٹھیک ہے؟ لی امری، اب امر اللہ ہی کیا بنے گا؟
अम्रिल्लाही क्या बनेगा? मुरक्कब तौसीफी भाई, अल्लाह, इजाफी अल्लाह मुरक्कबे का को हुक्म, अल्लाह का हुक्म, सॉरी मुरक्कब अल्लाह। इजाफी, yes, मुरक्कबे इजाफे अगर आपको अम्रुल्लाह। वैसे समझ नहीं आ रही ना तो उसका तर्जुमा कर लें। जी मुरक्कब तौसीफी में कभी भी का जी, की का तर्जुमा नहीं होता, आप करेंगे ना तो नहीं नहीं होगा। जी जी जैसे मैं कहती हूँ किताबुन जदीदुन, तो आप इसका क्या तर्जुमा करेंगे? किताबुन जदीदुन, ये मुरक्कब तौसीफी है, नई किताब। नई किताब, तो कोई का की तो नहीं आ रहा ना इसमें। जी जी भाई, लेकिन जी अम्रिल्लाही में क्या है? अल्लाह का हुक्म, अल्लाह का अल्लाह का जी अम्र, है ना? अल्लाह, जी भाई, हाँ, तो अब इसमें का की कहता है। फिर आप दूसरा ये देखें कि यहाँ पे अलिफ लाम आ रहा है, यहाँ पे नहीं आ रहा, ये अम्र है, इसमें अलिफ लाम तो नहीं है ना, ये तो जी ली, ये वाला ली है, वो ली तो हरफ जर है, आगे अम्रिल्लाही है तो मुरक्कब इजाफी। अच्छा, लिल वलदी, अब यहाँ पे क्या है? ये कौन सा है? मुरक्कब मुरक्कब इजाफी, लड़के शाबाश, के लिए, शाबाश शाबाश, लिल लिर्रजुली, रजul, आदमी के लिए, ये कौन आदमी सा के मुरक्कब लिए, है? मुरक्कब इजाफी, शाबाश। लिज़िक्री, मुरक्कब इजाफी, ये कौन बोल रहा है? इजाफी जरा मुझे नजर आए ना, ये शख्स कौन बोल रहा है? ये इतनी देर से मैं पढ़ा रही हूँ। वाजिब, मुबीन, जी बाजी, मुबीन, जी ये जी बाजी, मुरक्कब इजाफी कैसे हो गया? मुझे ये बताएं। यहाँ भी आपने मुरक्कब इजाफी बोला, यहाँ भी आपने बोला, मैं 3 दफा बर्दाश्त कर जब रही मैं हूँ। ये समझ रही थी कि ठीक है, वैसे मैं भी मुरक्कबे जारी कहने लगी थी तो वो बोली, फिर मैं चुप कर गई, क्योंकि आपने कहा था ना कि अगर नाउन के बाद सिर्फ आ जाए, वो जमीर आ जाए, तब हम कह सकते हैं कि मुरक्कब वो इजाफी, इजाफी है, लेकिन इससे मुरक्कब पहले तो हरूफे ये जारा आ रहे हैं ना, तो फिर हाँ, तो ये जी, मुरक्कबे मुरक्कब जारी होगा ना। जारी एक हरफ है, जर आ जाए तो मत देखिए जी कुछ बस, और के, बाकी मुरक्कब जी नहीं बनेंगे, मुरक्कब जारी ही बनेगा। मुबीन, मुझे जी, आपसे ये तवक्कुर नहीं थी। नहीं बाजी, वो जारी में इजाफी में थोड़ा कंफ्यूज हो गया, क्योंकि ली देखिए, था तो पता मेरी था। बात सुने, सिंपल जी सी बात है, जब मुरक्कब इजाफी होता है जी, तो दोनों नाउन होते हैं, नाउन होते हैं, जी बाजी, जिक्रुल्लाही, अमरुल्लाही, दोनों नाउन है, कोई हरफ जी जर जी नहीं है। बाजी, जी ठीक है, जब एक जी हरफ जी जर बाजी, और एक नाउन होगा तो वो मुरक्कब जारी बनेगा। मतलब जारी ही होता है, देखिए, लिल गलती वाला गलती बुरी चीज नहीं है ना, उसको नहीं डांट बाजी, को समझें कि वो, मैं इसलिए कर रही हूँ कि आपको समझ आ जाए, अब आपको जी भूलेगा नहीं। अब मुझे नहीं बताएं, बाजी, जी लिल मुत्तकीन क्या है? 2 कलिमात आ रहे हैं, एक ली है, एक मुत्तकीन है, अब ये कौन सा मुरक्कब है? एक हरफ जर है और एक मुत्तकीन है। मुबीन, मुरत जारी है ना, मुरक्कब जारी है ना बाजी, मुरक्कब जारी है। लिल काफिरीन, मुरक्कब जारी है, मुरक्कब जारी, जी ये इसम मजरूर है, ये मुत्तकीन जो है जी ये मजरूर है, ये भी जी, मजरूर है, हरफ जर अल के बाद काफिर, आता ही मजरूर इस समय, जी चाहे आपको जी जेर नजर आए ना आए, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, हरफ जर आ गया, आगे नऊन आ गया, उसने मजरूर होना ही होना है। जी, तो काफिरीन, मुत्तकून तो नहीं है ना, मुत्तकीन है ना, काफिरीन। जी जी, काफी, अच्छा जी, इनको हम नहीं पढ़ेंगे, इनको छोड़ेंगे, ठीक है ना। जी जी जी, अच्छा, लामु जारा के बाद थोड़ा सा हम देख लेते हैं। लामु जारा जब मौरफ बिल लाम इसम पर दाखिल होता है तो इस इसम का हमजतुल वसल लिखने में नहीं आता। जब जैसे आप देखें अल्लाह है, आसान सी मिसाल है, इसको याद रखें और इसको समझें। लफ्ज अल्लाह है ना, इससे पहले जब आप ली लगाते हैं तो क्या होता है, कैसे लिखा जाता है, कैसे लिखा जाता है? लिल्लाही, हाँ, इसको इसको लिल्लाही, सिंपली इसको हटा दें, बस हम सब, जी जी भाई, ये पीछे रह लिल्लाही, जाएगा, इसके नीचे जेर जी पहले से थी, ठीक है ना। लिल्लाही, जी, सिंपली हटा दें अलिफ को। इसी तरह लिल्लाही अल के काफिर, नीचे, हाँ, अल काफिरून है, ली लगाएंगे। अच्छा, जैसे अल अर्दू है ना, कोई ऐसी मिसाल देती हूँ जिस पे अलिफ लाम आ रहा हो, तो जैसे अल अर्दू ही ले लेते हैं। अब आपने क्या करना है, इसके ऊपर हरफ जार कौन सा लगाना है? लाम लगाना है। लाम की बात हो रही है इस वक्त, ली की बात हो रही है और जी किसी की नहीं हो रही, ये लाम के बारे जी, में बताया जा रहा है सिर्फ। तो जब ली लगाएंगे तो ये लिल क्या होगा, कैसे लिखा जाएगा ये अलिफ हट लिल जाएगा, अर्दी, जो अलिफ लाम का अलिफ है ये जी हट जाएगा, और ये वाला लाम इसके साथ जी जाके जुड़ जाएगा, जी, बीच में से ये लिल अलिफ हट अर्दी, जाएगा। तो ये जी लिखने का एक तरीका है। कुरान मजीद में लिल मुत्तकीन कैसे लिखा होता है? अलिफ होता ही नहीं बीच में, जी लिल्लाही में भी अलिफ जी, नहीं आ रहा अल्लाह का,
تو وہ الف گر جاتا ہے، سمپلی سی بات ہے، جی ٹھیک ہے؟ جی بھائی اچھا ہاں صحیح ہے نا، تو وہ گر جائے گا۔ جی دوسری بات کیا ہے، لام الجارہ ملکیت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی اس کو لام التملیک کہتے ہیں، مالک بنانے والا لام، یعنی وہ مالک بنا دیتا ہے۔ للہ ملک السماواتی والارض، زمین و آسمان کا مالک کون ہے؟ وہ اللہ ہے، تو اللہ کو مالک بنا دیا لی نے، ہے نا؟ اگر یہ لی نہ ہوتا تو اللہ ملک السماواتی والارض ہوتا، اللہ زمین و آسمان ہے۔ اب لی لگنے سے کیا ہو گیا؟ اللہ زمین و آسمان کے مالک ہیں۔ اگر لی نہ ہوتا تو اللہ خود ملک السماواتی والارض ہو جاتے، اللہ مبتدا بن جاتا اور یہ پوری خبر بن کے اللہ زمین و آسمان ہے کے مالک ہیں۔ تو جب اب لی لگا دیا تو یہ ملکیت میں آگے للہ خزائن السماوات والارض، تمام کے تمام خزانے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ کا۔ تو للہ ہی کا مطلب ہے اللہ کا، اللہ کے لیے یا اللہ کا، کچھ بھی ترجمہ کر سکتے ہیں جو آپ کو سمجھ میں آئے۔ کچھ حروف جارہ ضمائر کے ساتھ بھی استعمال ہوتے ہیں، میں نے بتایا جیسے بی ہے تو بی ہی ہو جاتا ہے نا۔ جی ہاں تو یا میں نے کھڑی زبر کیوں لگا، کھڑی زیر کیوں لگائی ہے، کسی کو سمجھ آئی ہے کیوں لگائی ہے میں نے؟ سیدھی زیر بھی لگا سکتی تھی۔ بھی اس کی طرف بتا رہے ہیں نا مجھے بھی یہ کون سا مرکب بن رہا ہے؟ بی ہی مرکب جاری، جاری، حرف جر دیکھ لیا تو مرکب جاری، دو لفظ آ رہے نہیں ہیں نا نہیں اگر باجی مرکب جاری۔ اچھا لہو کیا بن رہا ہے؟ لہو کون سا یہ بھی مرکب بن رہا مرکب ہے؟ یہ بھی حرف جر ہے، یہ بھی حرف جر ہے نا۔ جی تو حرف جر جب ضمیر کے اوپر جاتا ہے، حرف جر صرف حرف جر کی بات کر رہی ہوں، کسی اور کی نہیں کر رہی، یہ اس کے اوپر زبر نہیں ہوئی، یہ بی را۔ حرف جر جی لی جو ہوتا ہے جب وہ ضمیر کے اوپر جاتا ہے تو وہ کیا ہو جاتا ہے؟ وہ لا ہو جاتا ہے۔ ہو جاتا لی ہو پڑھنا مشکل تھا، کوئی بھی ضمیر لگائیں، وہ لہم، لکا، لکی، لہو، اور بتائیں کون کون سی ضمیریں ہوتی ہیں؟ لنا لنا، لہا، لہو، یہ ضمیر پہ جائے گا تو لی نہیں رہے گا، زبر جی ہو بھائی جائے گا، میننگ وہی رہے گا، فور میننگ وہی رہے گا، جی اس کا میننگ لیے ہی رہے گا، لیکن وہ کیا ہوگا؟ پڑھنے میں لا لکھا جائے، لا پڑھا کی جائے گا، شکل میں لا پڑھا جائے لی نہیں لا اختیار گا۔ لا کیا؟ لا کہیں گے، لی ہو نہیں کہہ سکتے، جی لہو کہیں گے، لہو اب لہو کیوں ہے؟ لوگ اتنے پریشان ہوتے ہیں، کہتے ہیں میننگ تو لیے آ رہا ہے لیکن لا ہو گیا ہے، پتہ نہیں کیا ہو گیا یہ لا کون سا لا ہے ابھی، تو وہ پھر پریشان ہوتے ہیں۔ وہ حرف جاری ہوتا ہے، لیے والا ہی ہوتا ہے، صرف ضمیر کے اوپر۔ اب دیکھیں اللہ پہ آ رہا ہے تو وہ للہ ہی ہے، للمتقین پہ آ رہا ہے، اگر نون ہے تو وہ للہ ہی ہے، للمتقین ہے، للکافرین، لیکن جیسے ہی وہ نون پہ جائے گا لہو ہو جائے گا، لہو ملک السماوات والارض، لہو خزائن السماوات، ضمیر پہ لگائیں گے تو لا ہو جائے گا۔ اچھا ایک بات یہ بھی یاد رکھنی ہے۔ اچھا اس کے بعد کچھ حروف ضمائر کے ساتھ بھی آتے ہیں، چونکہ حروف جارہ اسم کو جر دیتے ہیں، لہٰذا ان کے ساتھ جو ضمائر آئیں گے وہ بھی کیا ہوں گے؟ حالت جر میں ہوں گے۔ لہو ضمیر جو ہے نا وہ اس کے اوپر پیش نظر آ رہی ہے لیکن ہے وہ مجرور ہی، یہ اس کے اوپر پیش یا الٹی پیش آتی ہے، تو یہ جو ہوتی ہے یہ پیش آ رہی ہے لیکن ہے یہ مجرور۔ کیوں مجرور ہے یہ ضمیر؟ کیونکہ پیچھے حرف جر آ گئے، جی 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 پیچھے حرف جر آ جاتا ہے، جب بھی پیچھے حرف جر آئے گا اگلا اسم لازم مجرور ہوگا۔ لنا، اب لنا کو دیکھیں ضمیر پہ آیا ہے نا، اب کیا یہ مجرور ہے یا نہیں ہے؟ باجی مجرور ہے لیکن لکھنے میں تو ایسے لکھنے میں ایسے ہی رہتا ہے، لیکن چونکہ جی حرف جر ہے پیچھے تو یہ مجرور ہو گیا، جی تو چاہے آپ کو نظر آئے نہ آئے وہ مجرور ہو جاتا ہے۔ اچھا حروف جارہ کا ضمائر کے تحت کیا استعمال ہے؟ اچھا یہ تو ہو گیا ایک چارٹ ہے نا ضمائر کا، ہو، ہما، ہم، ہا، ہما، ہننا، کا، کما، کم اور کی، کما، کن، یہ ضمائر ہیں۔ یہ کون سے ضمائر ہیں؟ ان کو کیا کہتے ہیں؟ ان ضمائر اٹیچ، یہ ہمیشہ اٹیچ ہو کے آتے ہیں، یہ اسم کے ساتھ اٹیچ ہوں گے تو مرکب اضافی بنا دیں گے۔ اگر میں کہوں کتابو ہو سے پہلے میں کتاب لگا دوں تو کتابو ہو کیا ہوگا؟ وہ کیا ہو جائے گا؟ ہاں مرکب اضافی بن جائے گا نا، پکی بات ہے، ضمیر سے پہلے نون آئے گا تو مرکب اضافی بنے گا۔
اچھا جی ضمیر سے پہلے اٹیچ پروناؤن سے پہلے اگر حرف جر آئے گا تو وہ مرکب جاری بنے گا. یہ مرکب جاری ہے. جی اچھا اب یہ جو ہو ضمیر ہے نا اس کے اوپر کبھی آپ دیکھتے ہیں کھڑی زیر آ رہی ہے, کبھی سیدھی زیر آ رہی ہے, کبھی الٹی پیش آ رہی ہے, کبھی سیدھی پیش بھی آ رہی ہے. تو اس کے 4 قواعد میں نے پچھلی کلاس میں بتائے تھے, پڑھائے تھے. یہ 4 قواعد جو میں نے پچھلی کتاب میں. مجھے یہ بتائیں کہ الٹی پیش کب آتی یہ ہے؟ اس کی ہو ضمیر پہ الٹی پیش کب آئے گی؟ جب ہم مطلب تھرڈ پرسن کے بارے میں بتا رہے ہیں نا, اس کیا میں نے الٹی پیش کیوں لگائی ہے؟ کون جواب دے گا؟ لاسٹ کلاس میں نے اٹینڈ نہیں کی تھی باجی, اسی لیے مجھے تو ہاں تو آپ اٹینڈ نہیں کریں گے تو پھر یہی حال ہوگا نا. جی تو آپ جی لیکچر تو باجی, سن سکتے ہیں نا. جی جی باجی, نہیں پتا آج تھا باجی, آج پتا اچھا چلا چلیں ٹھیک ہے. پیش یا زبر ہو تو پھر لگاتے ہیں نا ہاں الٹی پیچھے پیش ہو یا زبر ہو, یا اپنا زبر ہو. نالج باہر نکالیں تاکہ کوئی غلطی ہو تو وہ پکڑی جائے. ٹھیک ہے, مت یہ سوچیں کہ میرے جواب دینے سے دوسرے کا فائدہ ہو جائے گا, آپ ہی ٹیچر رہیں گے. ٹھیک ہے. اچھا یہاں پر پیش ہے اور یہاں پہ زبر ہے تو الٹی پیش آئے گی. اب آپ مجھے بتائیے کہ کھڑی زیر کب آئے گی؟ یہاں پر کیا لگاؤں جو اگر کھڑی زیر آگے ہے؟ بھی ہاں بتائیے. زبر ہوگا آگے والے میں تو پھر کھڑی زیر لگائیں گے باجی. آپ جس نے کلاس اٹینڈ نہیں کی وہ چپ رہے, تکے مت مارے. کھڑی زیر کب آئے گی؟ جو لوگ ٹیسٹ بھی دے چکے ہیں وہ بتائیں. یہاں پر زیر آئے گی جی. تو کھڑی زیر. ابھی جیسے اسم کے بعد جیسے ربی ہے تو ربی ہی. ہاں وہ کر لیتے ہیں. ہاں ٹھیک ہے, وہ بھی کر لیتے ہیں. یہاں جی پر آپ کی اگر پچھلا والا لیٹر ہوگا نا, وہ ضمیر سے پچھلا والا اس کے نیچے زیر آئے گی تو کھڑی زیر آئے گی. یہ 4 قاعدے ہیں. ہو ضمیر پہ الٹی پیش کب لگائیں گے؟ جب پیچھے پیش اور زبر ہوگی. پچھلے والے لیٹر پہ پیش اور زبر ہوگی. زبر. جیسے مثال کیا ہے؟ ایک تو مثال ہو گئی لہو کی. ٹھیک ہے نا, لہو کی مثال ہو گئی, کتاب ہو. پیچھے زبر آ گیا. دوسری مثال ہوگی کتابو ہو, قلمو ہو. تو آپ کتابو پہ کیا آ رہا ہے؟ پیش آ رہا ہے. با پہ پیش آ رہی ہے نا, ہو ضمیر سے پہلے پیش آ رہی ہے. اب یہ کیا ہوگی؟ الٹی پیش ہو گئی. تو یہ تو مثال ہو گئی اس کی, پہلے والے رول کی. دوسرا والا رول ہے کہ کھڑی زیر آ رہی ہے. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر پچھلے لیٹر پہ بی آ جائے, کہہ رہی ہوں زیر آ جائے, کسی بھی لیٹر پہ زیر آ جائے تو پھر وہ کیا ہو جاتی؟ کھڑی زیر لکھی جاتی ہے. تو بی ہی کیسے لکھا جائے گا؟ اس طرح سے لکھا جائے گا, بی ہی. آپ اس کو اس طرح سے نہیں لکھ سکتے, بی اور ہی نہیں اس طرح سے نہیں لکھ سکتے, یہ غلط ہے. جب زیر آ گیا تو کھڑی زیر لکھی جائے گی. 2 قاعدے ہو گئے, مثال بھی دے دی میں نے. اب جیسے فرض کریں کہ کتابی ہے, وہی مثال لے لیتے ہیں. کتابو تھا تو الٹی پیش. اگر کتابی ہے, فی کتابی, فی کی وجہ سے زیر آئے گی نا کتاب کے نیچے, فی کتابی. اور آگے ہو ضمیر, اب ہو ضمیر کے اوپر پیش آئے گی, الٹی پیش آئے گی, زیر آئے گی, کھڑی زیر آئے گی. کیا آئے گا؟ پیچھے زیر آ گئی ہے با کے نیچے, فی تو کتابی, کھڑی زیر آئے گی. کھڑی زیر آئے کتابی گی. ہی کھڑی زیر. چاہے وہ اسم کے لاسٹ لیٹر پہ ہو یا حرف جر پہ ہو, پیچھے زیر, آپ کی کھڑی زیر آئے گی. یہ دوسرا رول ہے آپ کا. ٹھیک ہے. تیسرا رول میں نے کیا پڑھایا تھا کہ پیچھے صرف زیر کب آئے گی؟ یہ تو کھڑی زیر تھی اور الٹی پیش تھی نا ہو ضمیر پہ. اب جب جو ہو ضمیر ہے اس پہ سیدھی زیر کب آئے گی؟ جب یائے ساکنہ ہوگا, جیسے لا ریب فی, تو ہاں, فی یا میں پیچھے یائے ساکنہ ہوگا تو وہ آپ کا ساکنہ. کیا ہو جائے گا؟ زیرہ, سیدھی زیر آئے گی. جیسے ہم کہتے ہیں نا فی ہی, مثال لکھیں فی ہی. اگر گرامر سیکھنی ہے نا تو تھوڑا سا فی ہی, فی ہی. تو یہ پیچھے ہو ضمیر سے پہلے یائے ساکنہ آ گئی تو اب آپ سیدھی زیر لگائیں گے, آپ کھڑی زیر نہیں لگائیں گے ابھی. یہ تیسرا رول ہو گیا, یہ والا, ادھر والا, یہ میں نے تو لکھا بھی تھا ادھر. اچھا نمبر 4 اور آخری رول کیا ہے؟ ہو ضمیر کے اوپر
सीधा पेश कब आएगा, सीधा पेश कब आएगा। उल्टा पेश तो मैंने ऊपर बताया था, जबर हो या पेश हो तो वो उल्टा पेश होता है। खड़ी जेर के लिए मैंने बताया लास्ट लेटर के नीचे जेर हो, इसमें बताया या साकना हो तो सीधी जेर है। ये पेश कब आएगा, सीधा पेश, पीछे क्या होगा, याए साकना के, हाँ याए साकना के अलावा, याए साकना के अलावा उसको छोड़ के बाकी कोई भी हर्फ साकिन आएगा तो वो क्या हो जाएगा, वो सीधी पेश हो जाएगी। जैसे आप क्या कहते हैं, मिन हु, ठीक है ना, मिन हु कहते हैं ना, अगर आप मिन लगा रहे हैं तो मिन में क्या है, याए साकना तो नहीं है ना, नून साकिन है ना, याए साकना के अलावा कोई हर्फ आ रहा है ना, तो अब ये क्या होगा, इस पे सीधी पेश आएगी, मिन हु। ये 4 मिसालें लिख लें, फिर इनको कुरान पे चेक करें। मेरी एक स्टूडेंट का मैसेज आया था, कह रही थी मैं रो रही थी जब मैं कुरान मजीद पढ़ रही थी और मुझे ज़मायर की शक्लें बदलती हुई नजर आ रही थी, और मुझे ये सारे रूल्स भी दिमाग में आ रहे थे कि अच्छा भाई खड़ी जेर क्यों आ रही है, सीधी जेर, तो मैं रोने लग गई। इसी तरह से पीछे कोई इस्म आ रहा है, जैसे किताबू आ रहा है तो उल्टी पेश आ रही है, किताबू हु आ रहा है, पीछे लाम आ रहा है उस पर जबर आ रही है तो वो उल्टी पेश आ रही है। तो मुझे सारे रूल्स मेरे सामने आ रहे थे। तो कुरान पढ़ने वालों को ऐसे ही नहीं रोना आता, वो रोना इसी वजह से आता है कि उसको समझ के पढ़ रहे होते हैं। तो 4 रूल है हु ज़मीर के। अब आप इन्हें प्रैक्टिकली काम करना है, हु ज़मीर को कुरान में ढूंढना है, कहाँ कहाँ आ रही है, भरा पड़ा है कुरान, और उसके ऊपर देखनी है कौन सी हरकत आ रही है कुरान में, सीधी पेश आ रही है, उल्टी पेश आ रही है, या खड़ी जेर आ रही है, या सीधा पेश आ रहा है। ये 4 हरकत आएंगी, ठीक है। और पीछे आपने देखना वो क्यों आ रही है, वजह क्या है, इनमें से कौन सी वजह है, सीधी जेर की वजह क्या है, उल्टी पेश की वजह क्या है, खड़ी जेर की वजह और सीधी पेश की वजह क्या है। ये प्रैक्टिकल वर्क आपने करना है। ये कुरान को ये जो आप पढ़ते हैं ना सिपारों पे सिपारे सिपारों, इसका कोई फायदा नहीं होता। ये ऐसे ही है जैसे आप अखबार पढ़ लें पूरा अरबी का, अरबी पढ़नी आती है जी, पूरा अखबार आपने पढ़ लिया, लेकिन आपको पूछा खबर क्या है आज, तो आप बोलेंगे मुझे तो पता ही नहीं खबर क्या है। कितनी बुरी बात है ना, आप सुबह से अखबार पढ़ रही हैं और पूरे अखबार आपने पढ़ डाला और आपको पता ही नहीं खबर क्या लिखी है उसमें, है ना शर्मिंदगी की बात। कोई हमसे पूछे क्या क्या खबर थी अखबार में, यही हाल हमारे कुरान का है। तो सोचना है, समझना है, करना है और स्टेप्स लेके इंशाल्लाह। और जो क्लास को स्किप नहीं करना, ये क्लास मैंने आप लोगों के लिए शुरू की है, जो आप लोग पेपर दे रहे हैं, आप सर पढ़ाते हैं, आप उसको कुछ तुक्के मार लेते हैं, कुछ आपको समझ आता है कुछ नहीं आता, लेकिन यहाँ पे आपके सवाल भी होंगे और जवाब भी होंगे, और आपको एक एक चीज 10-10 बार समझाई जाएगी जब तक आपको समझ नहीं आएगी। और ये आपकी किताब लिसानुल कुरान के अंदर ये 4 रूल लिखे हुए हैं, अगर किसी के पास किताब है या PDF है तो उसमें देखें, ये 4 रूल वहां लिखे हैं, बहुत आसान तरीके से लिखे हैं जो मैंने बताया। आप देखें यहाँ पे खड़ी जेर क्यों आ रही है, क्योंकि पीछे जेर आ रही है। जब भी पीछे जेर आएगी खड़ी जेर आएगी, हु ज़मीर के नीचे, बाकियों के नीचे नहीं, बाकियों के नीचे नहीं, सिर्फ हु ज़मीर के नीचे, बाकी वैसी ही रहेंगी, ठीक है। तो ये आपने इसको देखना है कि हु ज़मीर के नीचे खड़ी कब आ रही है, उल्टी पेश कब आ रही है, सीधी पेश कब आ रही है, जेर कब आ रही है। ये 4 कवायद है। चलें, कोई दोहरा देगा इन कवायद को, फिर मैं बंद करती हूँ क्लास को। कोई रिपीट करेगा इन कवायद को? अच्छा मुझे बताइए, मैं बोलती हूँ उल्टी पेश कब आएगी, अब कवायद बताइए। उल्टी पेश जब पेश और जबर होगा, जब पेश और उसके बाद जबर, पेश और होगा, जबर होगा तो ये आपका उल्टी पेश आएगी, हु उसके बाद ज़मीर के ऊपर, पेश ऊपर ही आती ठीक है ना तो उल्टी पेश आएगी। जी अब यहाँ पे तो जेर आ रही है ना, तो इसलिए खड़ी जेर आ रही है। अगर यहाँ पे जबर जी होती या पेश होती तो यहाँ पे उल्टी पेश आती। अब बताइए जी। अगला, दूसरा वाला, खड़ी जेर दूसरा अगर हाँ जी जेर होगी तो फिर खड़ी जेर आ जाएगी, जेर जमीर होगी, पर खड़ी जेर आ जाएगी हाँ अगर पिछले लफ्ज जी। के नीचे जेर होगी, मसलन जेर किताब, होगी तो किताब के नीचे जेर आ रही है बा के नीचे, या वैसे ही बी के नीचे जेर आ रही है तो ये आपकी बी ही हो जाएगी, ठीक है। जी उसके ठीक बाद ये लहू की मिसाल खड़ा लिख लें, जबर की मिसाल लहू लिख लें, और ठीक पेश की मिसाल किताबू हु लिख लें, किताबों ठीक है। तो ये मिसालें भी लिख लें साथ साथ। ये मैं पिछली बार भी पढ़ा चुकी हूँ, क्लास में लोग आते नहीं है, मसला ये है। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा अगले, ये दोनों हो गई उल्टी पेश, और ये खड़ी जेर भी होगी। खड़ी आपको पता जेर नहीं ये दो हरकत पड़ी जाती है ना, लहू पढ़ेंगे, बिही पढ़ेंगे, ठीक है ना।
پڑھیں گے. اس کے بعد اب آپ کی سیدھی زیر کی باری آ رہی ہے. ہو ضمیر پہ سیدھی زیر کب آئے گی؟ یا ساکنہ کے بعد یا ساکنہ جب بھی آئے گا اس کی آئے گا، اس سیدھی کے زیر. بعد ہم اب ایک حرف. سیدھی پیش کب آئے گی؟ جب یا ساکنہ کے علاوہ کوئی بھی ہاں، حروف ہوگا یا تو ہم ساکنہ نے نہیں ہونا چاہیے، باقی کوئی بھی حرف ساکن باقی ہوگا. کوئی بھی. ٹھیک ہے، نون ساکن ہو جی جائے، کوئی بھی ساکن ہو جائے، وہ آپ کی سیدھی پیشی آئے گی. من ہو کی مثال لکھ لیں. ٹھیک ہے، من لگا لیں اور من ہو کو جوڑ دیں. میری اچھا، ایک اور بھی اس میں ہوتا ہے، اگر ہو ضمیر سے پہلے الف آ جائے نا تو بھی سیدھی پیش آتی ہے. یہ بھی لکھا ہوا ہے کتاب میں. ہو ضمیر سے ٹھیک ہے. پہلے اگر الف والا لفظ آ جائے، مثلا جیسے ہوتا ہے نا یدانی ہوتا ہے نا، دو ہاتھ ہے نا، یدا، جی جب ہم اس کو مضاف بناتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، نون گر جاتا ہے نا، نون گر جاتا ہے، پھر ہو ضمیر آ جاتی ہے آگے. اب ہو ضمیر جو ہے اس پر کیا لگائیں گے؟ یدا ہو گیا تو ضمیر فرض کریں گے ہو ضمیر ہے، اس پہ کیا لگائیں گے آپ؟ سیدھی پیش. سیدھی پیش. تو الف آئے یا ساکنہ کے علاوہ کوئی بھی حرف آئے تو سیدھی پیش ہے. بس یہ 4 لا ہے. ان کو جب آپ پریکٹیکلی کریں گے تبھی آپ کو صحیح سمجھ آئے گی. قرآن میں جا کے تلاش کریں ہو ضمیر کہاں کہاں آ رہی. ٹھیک ہے انشاءاللہ. چلے جزاکم اللہ خیرا کثیرا. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تو ہم اس طرح وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر. دیکھیں آج ہم نے ہر مرکب جاری پڑھا ہے، اس کے اندر ہم نے کتنی جی چیزیں پڑھ لی نا. مرکب اشاری جی دورا لیا، توصیفی دورا لیا، مرکب جاری اور سمجھ لیا، پھر اس کے بعد ہم نے اس کے بعد مرکب اضافی بھی سمجھ لیا. الحمدللہ. اس لیے تھوڑی جزاک کلاس اللہ. لمبی ہوتی ہے، ورنہ مرکب جاری پڑھانا تو میں یوں پڑھا کے چلی جاتی ایسے کر کے. ہاں بھئی حرف جار ہے، آگے کوئی ضمیر آ رہی ہو یا اسم آ رہا ہو تو مجرور ہی ہوگا اور مرکب جاری بن جائے گا. اب دیکھیں یہاں پہ زیر کیوں آ رہی ہے، یہاں پہ سکون آ رہا ہے، یا ساکنہ آ رہی ہے تو یہاں یا پہ سیدھی. ساکنہ. ٹھیک ہے نا. وہ اوپر والی مثال جو جی تھی، وہ جو تھی آپ کی وہ سیدھی زیر کی تھی، یعنی کھڑی زیر کی مثال تھی، اس کے پیچھے زیر آ رہا تھا. اب یہاں پہ دیکھیں تو یہاں پہ آپ کی دوسری مثال جو ہے یہاں والی، صرف ہو ضمیر کو آپ نے چیک کرنا ہے، باقی کسی کو نہیں. تو ہو میں کیا، یہاں پہ انشاء سیدھی زیر یا ساکنہ آ رہی ہے، اس میں آپ کی سیدھی پیش آ رہی ہے، تو جائے ساکنہ کے علاوہ کوئی حرف آ رہا ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے نا. ان ہو بھی ہو سکتا ہے نا، اس میں بھی جی. نون آتا ہے، تو یا ساکنہ کے علاوہ اگر کوئی اور حرف آئے گا تو سیدھی پیش ڈالیں. ان ہو بھی ہو سکتا ہے، ورحم ہوں وہ بھی ورہم ہو، کچھ بھی آئے، جہاں بھی آپ کا پیچھے بالکل سکون ساکن آئے گا کوئی بھی ہو ساتھ. ضمیر پہ. قرآن شریف بھرا پڑا ہے، آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں. بالکل پھر اس کے بعد یہ آپ نے خود کرنی ہے گردانے، کریں نہ کریں یہ آپ کا انشاء اپنا اللہ. فائدہ ہے. اب دیکھیں یہاں پہ یا ساکنہ آ گئی تو سیدھی زیر آ گئی. یا ساکنہ جب بھی آئے گی سیدھی زیر لگائیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ انشاء یاد اللہ. رکھنا ہے. اور یا ساکنہ کے علاوہ کوئی ہوگا تو پھر آپ نے پیش لگانی ہے، سیدھی پیش لگانی. چلیے جی، اللہ اور الہ اور یہ سب پھر ہم انشاءاللہ جملہ اسمیہ میں مرکبات کا استعمال پڑھیں گے. سارے مرکبات جو آج ہم نے پڑھے ہیں توصیفی، یہ سب ریوائز ہو جائیں گے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. کافی لوگ انشاء چلے گئے ہیں لیکن کوئی مسئلہ نہیں ہے، انشاءاللہ اللہ. ریکارڈ جزاک اللہ خیر. وہی ہے. اللہ حافظ. اللہ حافظ.